बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दी। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बारिश थम गई है क्या? बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ। जिन जिन रास्तों से मैं होती हुई आई हूँ वहाँ पर ओवरऑल एक जो सड़कें भी आपको पता है ड्राई थी, सीजन जो है आसमान पे बादल थे, लेकिन बादल बस मामूली मासूम से बादल थे, वो बारिशों वाले बादल नहीं थे। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो कहीं न कभी कराची का हुदूद अरबा जिसका हम अक्सर तस्करा करते हैं वो इतना वसी है कि कहीं ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा। तो बात यह है कि रात को बरसात कहीं आपने सुना कि हुई है? भाई रात को लोग आराम फरमाते हैं, रात को लोग फैमिली के साथ बैठ के डिनर करते हैं, थोड़ी बाहर जाके खिड़की खोल के देखते रहें कि बारिश हो रही है। अच्छा, कोई नहीं जाता बाहर? आपके क्या कर्फ्यू टाइम है वैसे, ये बताएं घर में? 1 बजे 2 बजे 1 बजे 2 बजे कर्फ्यू टाइम? नहीं, देयर इज नो कर्फ्यू टाइम। ओके, मतलब फॉर अस कराची देयर इज नो कर्फ्यू क्योंकि अब कराची में भी मैंने देखा 10 बजे के बाद से वो सड़कों पे रौनक नहीं होती है जो एक जमाने में हुआ करती थी। नहीं भाई, जब से पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं ना, जब से महंगाई बढ़ी है ना, तो लोग 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद आपको इतनी तादाद में ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। खवातीन की हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन हजरात जो है वो बाहर ही होते हैं। अलग रहती हैं, मर्द हजरात। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप किसी से भी पूछ लें, आप पीसीआर से पूछ लें, दे विल टेल यू कि दी ऐसा नहीं है। रात के 1 2 3 बजे तक जहाँ पर चाय के ढाबे देख लें, बाकी ये जगह देख लें, चाय के ढाबे समथिंग डिफरेंट। मैं बात कर रही हूँ मेन शाहराहों की। जी होते हैं लोग, होते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको सबूत के तौर पे वीडियो दूंगी। अच्छा, वो एक वीडियो आप किसी इलाके की भेज देंगी, लेकिन शारा फैसल की वीडियो आपको ला के दूंगी। रात को 10 बजे तय हो गया होने यार। चलें जी, अब जी हमारी शर्त लग गई है जी, 10 बजे के बाद कह रही हैं, 10 बजे की वीडियो भेजेंगी जिसपे शारा फैसल पे 10 के बाद की। 10 के बाद तो सुबह 6 बजे तक का टाइम है ना? 10 से 12 के दरमियान की। अच्छा, 10 से 12 के दरमियान की। चलें ठीक है, 12 दरमियान। चलें ठीक है, तो ये वीडियो भेजेंगी, उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि क्या उसका करना है। तो बाकी ये है कि मैं इस पे मेरी राय मुख्तलिफ है, तो हम अपना ये इस पे इख्तिलाफ राय को यहीं पे रखते हुए हम टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ गुस्से में हद पार कर गए, पार्लियामेंट में खवातीन की तौहीन कर दी। पीटीआई खवातीन को खंडरात, बाक़ियात और गार्बेज जैसे लफ्ज कह दिए। पीटीआई खवातीन अरकान का ऐवान में एहतजाज। घर में सबकी फिक्र करने वाला खानदान का सरबरा अपनी सेहत से बेफिक्र क्यों? जिम्मेदारियां निभाने की धुन में मगन बाप अपना आप भुला देता है। सबको मंजूर नजर रखने वाले को नजरअंदाज ना करें। और मॉनसून की मूसलाधार बारिश से परेशान शहरियों के लिए एक और कड़ा इम्तिहान, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात। वबाई अमराज फैल रहे हैं, बच्चे ज्यादा मुतासिर हैं। तो अभी आपने हमारे इंट्रोडक्शन में थोड़ा हमारे दरमियान इख्तिलाफ राय देखा, तो इख्तिलाफ राय जी जमहूरियत का हुस्न है जी। और जब 2 मुख्तलिफ ओपिनियन के लोग साथ काम कर रहे हों तो आपको अग्री एंड डिसएग्री दोनों करना पड़ता है। दैट्स हाउ वी हम टॉलरेंस को परवान चढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके जरिए हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हुए भी वी कैन को एग्जिस्ट। तो ये सूरत हाल है, लेकिन हमारी जो सियासत है अशफाक, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। उसमें अदम बर्दाश्त बहुत है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, मेरे ख्याल में जो अदम बर्दाश्त है या बर्दाश्त है, सब मुफादात का खेल है, क्योंकि फिर जब मुफादात मिलते हैं तो फिर सब साथ बैठ जाते हैं, कपड़े फाड़ने वाले, घसीटने वाले, फिर शीर और शक्कर हो जाते हैं। मुफादात वो वाले जब हुकूमत में आना, जब अपोजिशन में हो तो सारे उसूल याद आ जाते हैं, आइन याद आ जाता है। आइन की कौन सी ऐसी शिक है जो हमारे इन सियासतदानों को याद नहीं आती? फैसले जो हैं उन पर अमल दरामद ना हो अदालत के, तो वो कहते हैं जी आप अदालतों को, इदारों को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ सूरत हाल रही। अब जरा हम आपको बताते हैं, इलेक्शन 2017 का एक्ट है, उसमें अब जनाब मुजव्वज़ा तरमीम की गई। कल तक तो जब ये खबरें आई ना कि इसाक डार वजीर आजम हो सकते हैं, निगरान वजीर आजम, तो साथ में ये खबर भी आई कि बाइख्तियार बनाया जाएगा निगरान वजीर आजम को। तो उसके लिए जो 230 सेक्शन है
الیکشن ایکٹ کا اس میں ترمیم کر دی جائے گی. لیکن کب کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم, جتنی بھی کمیٹیوں میں ممبران اسمبلی سینٹ کے ممبر تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم, مگر جناب اب وہ مسودہ سامنے آ گیا. نگراں حکومت کو اضافی اختیارات دینے کی تجویز بھی شامل ہے. حتمی بل آج منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اس میں دیگر شکیں بھی ہیں, لیکن یہ والی شک جو ہے پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہا گیا ہے, پھر اس کے بعد کہ اس پہ جرمانہ ہوگا, پھر باقی جو چیزیں ہیں ترامیم ہیں وہ مجوزہ طور پر وہ سامنے آ چکی ہیں. اس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز آپ کو صدف نے بتائی, کچھ ایک رپورٹ میں ہیں, وہ ابھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہوگی. اور آپ یہ دیکھیے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویسے کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو جی انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے, عام آدمی بھی جا سکتا ہے, لیکن عام آدمی کیسے جائے جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ 20 سے 40 لاکھ صوبائی اسمبلی کے لیے آپ کو انتخابات کے لیے اپنی جو انتخابی مہم چلانے کے لیے اور 1 کروڑ تک, اور پھر آپ کو اس پارٹی کا ٹکٹ چاہیے ہوگا جس کی ہوا چل رہی ہے. اچھا, اب حکومت جو ہے وہ آپ کتنے ہی کوئی اعتراض کرے حکومت کو فرق نہیں پڑتا, لیکن حکومت کی جب اتحادی جماعتیں ہی کہنے لگیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے, تو آپ کو بتا دیں کہ اب جو پیپلز پارٹی جو کہ بڑی اہم اتحادی ہے, بڑے مشکل وقت میں نون لیگ کا سہارا دیا, وہ یہ کہتے ہیں جی اختیارات میں اضافے کی جو ترمیمی بل ہے حکومتی اتحادی اب اسے مسترد کرتے نظر آ رہے ہیں. مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کو بھی ربر سٹیمپ بنا دیا ہے. نگراں حکومت میں مزید اختیارات دینا جمہوری تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا, جبکہ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کہتے ہیں کہ ترمیمی بل میں خفیہ طریقے سے چیزیں شامل کرنے پر بہت دکھ ہوا اور حیرت ہوئی. کی کاپیز اس وقت تک ہمیں مہیا نہیں کی گئی. اگر آپ جوائنٹ سٹنگ کو بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی طرح ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں اور بے توقیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مزید اختیارات اس ترمیم کے دینے کے تھرو مترادف ہوگا آف پٹنگ the last nail in the coffin. ہم نے یہ ابھی دیکھا ہے, یہ نکلنے لگا تھا انڈر دا کارپیٹ سے. آرٹیکل 2A جیسے سیکشنز امینڈ کیے گئے ہیں جس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے, تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, غم بھی ہوا, تھوڑا سا غصہ بھی چڑھا. ہمیں جو ایک بار ڈسکس ہو کے فیصلے ہو گئے تو پھر یہ سرپٹیشسلی نیچے سے کیسے یہ امینڈمنٹس آ گئیں. اچھا, ادھر حکومت نے بظاہر یہ لگ رہا ہے جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہی چال چلتی ہے. اچھا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کی اگر بات کر لیں تو JUIF کے سینیٹر ہیں, انہوں نے مہر بخاری کے پروگرام میں انکشاف کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے دستخط کروایا گیا. اب وہ کیسے, انہوں نے ایلیبریٹ کیا کہ کاغذوں کے درمیان, یعنی کہ فرض کریں یہ سارے پیپرز ہیں نا 1 2 3 4 ہیں, اس کے اندر سیکشن 230 کا کاغذ ڈال دیا. اب میں سائن کرتے کرتے جا رہا ہوں, میں نے پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ویسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک چیز آپ نے پڑھنی چاہیے, اور خاص طور پہ اف یو آر اے لیجسلیٹر تو ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز کے کیا ہے, لیکن معصومیت میں انہوں نے سائن کر دیے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے. سینیٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی ایسا پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کی کوئی ایسی میٹنگ نہیں تھی جو میں نے اٹینڈ نہ کی ہو, میری والدہ بیمار ہے میں انہیں بھی دیکھنے نہیں گیا, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں میری نظروں سے نہیں گزرا, یہ بیچ میں انہوں نے کاغذ ڈال دیا. 230 جو ہے نا وہ میری ڈسکشن میں نہیں آئی تھی. میں یہ تو ایویڈنس آ گیا کہ میں جو ہے مسلسل اس کمیٹی میں ڈیلی آ کے بیٹھتا تھا. میں اتنے دن سے کوئٹہ نہیں گیا ہوں, میں اپنی والدہ کو نہیں دیکھا. جب میں کسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ریگولر بیٹھا رہا اور میں چاہتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں پہ شریک رہوں یا کم از کم جو ہے نا اس کو واچ کرتا رہوں, تو پھر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے طے کر کے کریے. یہ نہیں کہ بیچ میں جو ہے نا وہ کاغذوں کے درمیان میں ایک اور کاغذ ڈال کے اس پہ سائن کروا لیے جائے. گورنمنٹ کی الائی ہیں, ہم گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سسٹم کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں, مگر دستور کی کاسٹ پہ نہیں. کراچی شہر سے ایک اصطلاح مشہور ہوئی تھی نامعلوم افراد, جی اب آ گئی ہے نامعلوم شیخ, نامعلوم پیپرز, نامعلوم پیپر, نامعلوم سوچیں نا کہ یہاں پر ہمیں پیپر ملے اور درمیان میں ہم رن ڈاؤن کے ساتھ ٹیلی بھی کر لیں اور بیچ میں کوئی پیپر ڈال کے چلا جائے, اور وہ بھی انتہائی اور ہم پڑھیں بھی ڈفرینٹ اور انتہائی بااختیار بنانے والا کسی, اور ہم وہ سٹوری پڑھ بھی دیں, یس, اور اس پہ سائن بھی کرتے ہیں. اچھا جی, تو یہ ہمارے ساتھ خاور گھمن موجود ہیں, ذرا وہ ہماری وہ روشنی ڈالیں گے کیونکہ وہ ایوان اقتدار کے قریب ہیں. کیا ہے خاور, السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ بتائیے گا تو اتحادی بھی بڑی ہمیں جو انکشافات کر رہے ہیں کہ ان کے بھی علم میں نہیں تھا,
کمیٹیوں میں جاتے ہیں, باقاعدہ بحث ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, ایک ایک شیک, ایک ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں جی ایسا ہوا نہیں, پیپر کے بیچ میں ایک پیپر جو ہے انہوں نے ڈال دیا. دیکھیں جی, لگ اس طرح رہا آج کل, جو یہ ان کے دن قریب آتے جا رہے ہیں, نیشنل اسمبلی کا وقت ظاہر ہے 12-13 اگست کے درمیانی شاپ کو ختم ہو جانا ہے, تو وہ جو سانجے کی ہنڈیا ہے نا, وہ کوئی بیچ چراہے کہیں بھی لگ رہا ہے کہ اب اس کا حال جو کہا جاتا ہے نا وہ ہونے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے اتنی اہم آپ نے قانون سازی کرنی ہے. ایک تو اس کے اوپر سب سے بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ آپ کو اگر صحافت کے اوپر کوئی قدغن لگانی ہے تو وہ آپ کو آخری سیشن کے اندر یہ یاد آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ اتنی اہم قانون سازی ہے تو وہ آپ نیشنل اسمبلی کے آخری سیشن کے اندر, اس کے بعد جوائنٹ سیٹنگ بلا رہے ہیں, اس کے اندر یہ ساری کی ساری قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. مطلب 16 مہینے سے آپ بیٹھے ہیں, آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جناب اعلیٰ اگست 2023 میں آپ کا وقت پورا ہو جانا ہے اس نیشنل اسمبلی کا. اس سے پہلے یہ تمام معاملات ہیں. یہ تو ایسے معاملات ہیں, ظاہر ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, لوگوں نے ووٹ دینا ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہونا ہے کیا نہیں. جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کے اوپر آپ لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں. چلے لوگوں سے چھوڑے, جو متعلقہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے آپ فیڈ بیک لیتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ یہ مانیں یا نہ مانیں, اس وقت جو ہماری الیکٹورل پالیٹکس ہے تمام صوبوں سمیت وفاق سمیت, اس کے اندر تحریک انصاف ایک اہم اس کا جز ہے. اگر آپ ان سے فیڈ بیک نہیں لیں گے, اپنے اتحادیوں سے فیڈ بیک نہیں لیں گے, آپ نہیں, لیکن ایک امپریشن کے فیڈ بیک نہیں لیا, اور ایک یہ امپریشن کے بھائی پیپرز میں مطلب خاور صاحب کہا جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پڑھ کے آپ دیکھیں, اور خاص طور پر اف یو آر اے لیجسلیٹر, آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں, تو ایک ایک پرچے کو دیکھنا چاہیے. یہ ایسے ہو سکتا ہے غلطی میں کہ آپ نے سائن کر دیے, کئی لوگوں نے کر دیے. آپ دیکھیں نا, آپ میرے سامنے اخبارات پڑھے ہیں, اس کے اوپر رضا ربانی صاحب کا بھی ایک بیان چھپا ہوا ہے کہ مشترکہ اجلاس کو بھی ربڑ اسٹیمپ بنانا چاہتے ہیں رضا ربانی صاحب. انگوٹھا لگوانا منظور نہیں کامران مرتضیٰ صاحب, پارلیمان کو بے توقیر نہ کریں علی ظفر صاحب. یہ سارے بیانات چھپے ہوئے ہیں. چلیں پی ٹی آئی کو تو سائیڈ پہ رکھیں, باقی تو ان کے اتحادی ہیں جی یو آئی ایف والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے, اگر ان کی طرف سے بھی اعتراضات آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ابھی ایک اور بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ محترم راجہ ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ ساگدار صاحب آگے 2 سال تک انتخابات نہیں ہوں گے. بتائیں ذرا. اور یہ ہے کہ خاور ذرا اس پہ روشنی ڈالیں, کیا یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے ان کے علم میں ہی نہیں تھا جبکہ انہوں نے ہر میٹنگ اٹینڈ کی, واقعتاً ایسا ہے, یا جب اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ ہونا شروع ہوا بطور نگراں وزیر اعظم تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, اس کے بعد یہ اعتراضات سامنے آئے؟ آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں. دیکھیں ایک بنیادی نقطہ ہے, ایک بہت ہی میرے کامن سینس والا اس کے اوپر سوال بنتا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے اگلے انتخابات کی طرف جانا ہے, آپ اس اسمبلی کو وقت پورا ہونے دیں, 60 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے, 12-13 کی شب کو وقت پورا ہوگا, اگلے 2 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ جو اس کا شیڈیول اناؤنس کرتے ہیں, کیونکہ 54 دن کے اندر آپ کو یہ سارے کا سارا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا, تو اس تمام عرصے کے دوران جو نگراں حکومت آئے گی اس کے پاس کتنے کے اختیارات آلریڈی جو آپ کا اسکیم قانون موجود ہے اس کے اندر ہوں گے کہ وہ پاکستان کی ساری معیشت کو ریورس کر دے گا یا ملک کو خدا نخواستہ کسی جنگ میں لے جائے گا وہ نگراں وزیر اعظم. لیکن خاور صاحب بات یہ ہے نا کہ جو پاورز دیے جا رہے ہیں کہ غیر ملکی خاص طور پر دیگر ممالک سے معاہدے بھی ہو سکیں گے, پھر باقی چیزیں بھی وہ کر سکے گا, مالیاتی طور پر خود مختار ہوگا, تو ایسے میں کوئی ایسا شخص لانا چاہیں گے نا, ہر ظاہر ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ جو ان کے مفادات کو دیکھ سکے ایک لحاظ سے, یا پھر صرف آپ کو لگتا ہے کہ ملکی مفادات کو مقدم رکھا جائے گا؟ یہیں سے صدی صاحب بدنیتی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اگر 60 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد آپ نے عوام کے پاس جانا ہے تو عوام نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنا مینڈیٹ دینا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی ان کو کتنا یقین ہے کہ وہ اے ہوگی, بی ہوگی یا سی ہوگی یا ڈی ہوگی. جب نئی کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملے گا, اصل مینڈیٹ تو اس کے پاس ہوگا, وہ کوئی بھی قانون پاس کرنا چاہیں گے, کسی قانون کو ریورس کرنا چاہیں گے, ان کے پاس وہ آئین کی چھتری تلے وہ اختیارات ہوں گے. تو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ, لیٹ دا پیپل آف پاکستان ایکسپریس دیئر مائنڈ.
اپنے ووٹ کے ذریعے وہ جس کو ووٹ دیں گے وہ کر لیں. خدارہ دنیا کے سامنے پہلے ہی ہم بہت. تو ویسے اب آپ اس ساری جو ترمیم کی گئی ہے مسودہ اب آئے گا آج ٹیبل ہوگا تو کیسے آپ اس کا فیوچر پھر اب کیا دیکھ رہے ہیں اتنے اعتراضات کے بعد؟ دیکھیں جی بدقسمتی ہماری جمہوریت کی یہ ہے کہ جو ایک بہت واضح ہر ملک کے اندر ایک انتخابات کے حوالے سے اسکیجول ہوتا ہے. مطلب 50 سال بعد بھی یا 100 سال بعد بھی امریکہ کے اندر پتہ ہے کہ جو ہے اس سال کے اندر جو ہے پریزیڈنشل الیکشن کس دن ہوں گے. انڈیا کے اندر پتہ ہے, باقی کسی ملک کے اندر دیکھ لیں جمہوریت, پتہ ہے کہ یہ الیکشن کا یہ اسکیجول ہے اور یہ ہوگا, اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر روک رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکے گی. ہمارے ہاں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے الیکشن کی طرف پہنچ جانا ہے یا نہیں. آپ سوال کر رہی ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا بندہ آ گیا تو یہ 2 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا خدارہ ہم کون سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں؟ مطلب جمہوریت, آئین, قانون, کچھ تو پردہ رہنے دیں, کچھ تو لوگوں کو یہ اس بات کے اوپر یقین کرنے دیں کہ ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون ہے. کل کو اگر خدا نخواستہ ہر کسی نے اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دی تو پھر یہ اس ریاست اور اس حکومت کا کیا بنے گا؟ حکومت کا تو چلو جو بننا ہی بنا, ملک کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہاں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے جو بھی کرنا چاہتی ہیں کنسنسس کے ساتھ وہ ضرور کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اپنی مرضی اور تب ہو جب آپس میں بھی ہم اعتماد کا فقدان دیکھ رہے ہیں. لیکن کنسنسس کیسے ہو جب آپس میں اپنے مفادات تسکین پہنچانی ہے, آگے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. اچھا جب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جی آپ ایسے کر لیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اختیارات محدود کر دیں, بجائے نگراں حکومت کو الیکٹڈ حکومت بنا دینے کے. اس کو بالکل سیاسی حکومت بنا. وہ کیسے بھائی دیگر ممالک میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پر جب تک نئے انتخابات ہوتے ہیں, نئی حکومت بنتی ہے, پرانی حکومت کام کرتی ہے لیکن ان کے اختیارات کو محدود کر دیا جاتا ہے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ ظاہر ہے ترمیم کر کے, یہ پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے. یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جو الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا پارلیمنٹ بھی غیر مکمل ہی ہے. اپوزیشن کے نام پہ راجہ ریاض صاحب وہاں پر موجود ہیں. And I'm very curious to see راجہ ریاض is waiting. What if he proposes his own name for the... Yes, وہ کر سکتے ہیں. He's been waiting. وہ فرسٹ اور وہ غیر سیاسی ہوں گے. Let's see. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. ہاں اچھا جی, ذرا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کل ایک اور چیز ہوئی اور یہ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے کہ یوں تو خواتین جو ہیں ان کے لیے ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں کام کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن جب سیاست میں خواتین آئیں تو ظاہر ہے ان کو اسی طریقے سے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو کل ہوا وہ بہت ہی افسوسناک طریقہ. اچھا میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ خواجہ آصف صاحب تمام حضرات کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, اور ہر فیلڈ میں ویسے ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ اس کی مثال ہیں, ہمارے باقی جو ساتھی ہیں وہ اس کی مثال ہیں کہ یہاں پر پیورلی آن دا میرٹ یہاں پر موجود ہیں اور ظاہر کام کرنے کے موقع بھی ایکولی یہاں پر ملتے ہیں. اس سے ہٹ کے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایسے بیانات کی وجہ سے, اور خواجہ آصف صاحب سے المیہ یہ ہے, افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیزنڈ پولیٹیشین, لیکن ان سے پہلے بھی ایک وہ بیان منسوب ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے, جی شیریں مزاری کے حوالے سے, اور وہ اپنی جو کل حدیں انہوں نے پار کر دی, پارلیمنٹ میں خواتین کی توہین کی. اچھا یہاں پہ لکھا ہے کہ انہیں کھنڈرات کہا, باقیات کہا, گاربیج کہا, اور انہوں نے اخلاق باختہ جو سب سے معیوب ورڈ ہے یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے, اور یہ بھی کہا کہ جس شخص کا دفاع عورتیں کرتی ہوں. اب آپ امیجن کریں جب مسلم لیگ نون جن حالات میں تھی اور کوئی لیڈر تیار نہیں تھا کہ وہ باہر نکلتا ساتھ دیتا, تو ان کی یہاں ایک خاتون کھڑی ہوئی جن کا نام ہے مریم نواز صاحبہ. انہوں نے اپنی پارٹی کو اس وقت سپورٹ کیا جس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے. اس سے پہلے کلثوم نواز, لیکن خواجہ آصف فرما رہے ہیں کہ جس شخص کا دفاع, یعنی کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سمجھ گئے, خواتین کرتی ہوں, اس کی بہادری اور جرت کیا ہوگی. اتنا کچھ کہنے کے بعد بولے میں کچھ کہوں گا تو یہ خواتین بن جائیں گی. اندازہ لگائیں. کو جو ہے چیسٹڈی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں, اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی, کہیں گے جی ہم خواتین ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ باقیات ہیں, کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے. یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں. which has to be cleaned. دیکھیں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خواجہ صاحب ایک منٹ.
ایک منٹ دیکھیں, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. دیکھیں, آپ کے سینئرز نے بات کی, آپ تشریف رکھیں. آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے, اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی. اچھا جی, تو یہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ لوگ یو آر دا ونس ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ, اور ایک چیز یہ ہے کہ ویسے سب کو اس پر بات کرنی چاہیے تھی اگر کوئی چیز قابل اعتراض ہے. ٹریجری بینچز پہ بھی جو ارکان بیٹھے تھے, مرد خواتین, ان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ظاہر ہے خواتین جو ہیں وہ سب کی سانجھی ہیں, سب کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں ہیں. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اور پھر پارلیمنٹ میں ان کے کردار کے حوالے سے بات کرنا, یہ بڑا معیوب ہے. اور خواجہ صاحب تو مشہور ہو گئے جی اس طرح کی گفتگو. باہمی احترام برقرار رہنا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ مردوں کو تو ظاہر ہے کہ زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے. میں سرپرائز ہوں جی, ٹریجری بینچز پہ بیٹھی خواتین ارکان, ان کی جانب سے کچھ نہیں کہا گیا. شاید ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے پروٹیسٹ کریں, تو پروٹیسٹ ایسے کریں کہ سب کو پتا چلے. جب اتنے کھلے عام آپ نے کسی کی بےزتی کی ہے, کسی کے کردار کے اوپر سوال اٹھائے, تو پھر معافی بھی اسی طریقے سے اسی لیول پہ مانگنی چاہیے, اگر معافی کو مانگے تو. بہرحال اب ذرا یہاں پر آپ کو بتائیں کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ کی جانب جو دورہ تھا اس حوالے سے اعلامیہ ایک جاری کیا گیا ہے. یو ایس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کا دورہ پاکستان مکمل ہو چکا ہے. جنرل کوریلا نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی. ملاقاتوں کا مقصد خطے کی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق آگاہی حاصل کرنا تھا. لیک الرحمان ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید اس دورے سے متعلق تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جی لیک. جی شفاق کا 3 روزہ دورہ تھا یو ایس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کا, اور سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس دورے کا مقصد پاکستان کے اغراض و مقاصد میں یو ایس سینٹرل کمانڈ اور افواج پاکستان کے درمیان عسکری تعاون کو فروغ دینا تھا. اس دورے کے دوران جنرل کوریلا نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کی. عسکری تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ رہی. ملاقات میں انسداد دہشت گردی, ملٹری ٹراما, کامبیٹ کیئر, سیکورٹی تعاون, ڈیزاسٹر ریلیف اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پر بھی غور کیا گیا. جنرل مائیکل نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا بھی دورہ کیا. اس کے علاوہ ان کی ڈی جی ملٹری ٹریننگ اور کمانڈر NCTC سے ملاقاتیں بھی ہوئی. آرمی سنائپر اسکول کا بھی انہوں نے دورہ کیا, اور اس موقع پر ہونے والی ملاقاتوں کا انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ جو تربیت کے امور ہیں ان کو زیر غور لایا گیا. پاک فوج کے ٹریننگ مینجمنٹ پروسیس پر بھی ان کی ملاقاتوں میں بادلہ خیال ہوا, اور مجموعی طور پر جنرل مائیکل کوریلا کی طرف سے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت, لگن, صلاحیتیں اور جو کامیابیاں سمیٹی گئی ہیں انسداد دہشت گردی کے آپریشن میں ان کو سراہا گیا ہے. یہ شفاق لائک آگاہ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ. لیک الرحمان ہمیں ساری صورتحال بتا رہے تھے. جی پریس ریلیز آپ نے دیکھی. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. رضوانہ کا جس کی عمر صرف 14 سال تھی, قصور اس کا یہ تھا کہ وہ ڈومیسٹک ہیلپ تھی, اور وہاں پر اور سوچائیے گا کہ ایک ایسے شخص کے گھر میں وہ نوکری کر رہی ہے جہاں پر قانون کی ایک لحاظ سے حکمرانی ہوگی, وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور جو سول جج تھے ان کی اپنی اہلیہ کی جانب سے جس طرح بہیمانہ تشدد کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنانا ایک الگ چیز, اس کے بعد اس کے زخموں میں کیڑے پڑ جانا, اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے وہاں سے آ جانا, اس کو کھانا بھی نہیں دیتے, چہرہ اس وقت پہچانے جانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ اس غیر انسانی اور گھٹیا سلوک کا عکاس ہے جو اس بچی کے ساتھ روا رکھا گیا. 6 ماہ سے ان کے گھر میں کام کر رہی تھی, 14 سال اس کی عمر ہے, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی علاج تو اس کا ہو رہا ہے, لیکن سیٹلمنٹ کے لیے اس کی ماں سے باقاعدہ رابطے کیے جا رہے ہیں اور ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں, جو عموماً ہم نے ان کیسز میں دیکھا ہے. جو کل بھی ہم بتا رہے تھے کہ ہم میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, ایشو بنتا ہے, لیکن ظاہر ہے غریب فیملی ہوتی ہیں, مجبور ہوتے ہیں, ان کے اوپر پریشر بھی بہت ڈالا جاتا ہے, انہیں انفلوئنس کیا جاتا ہے. تو اب اس کے بچی کے فیملی سے جی رابطہ کیا گیا, ورنہ جب اس بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو کوئی اس کے گھر والوں کو خبر بھی نہیں دے رہا تھا, کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. اور آج اس بچی کے زخموں کا یہ حال ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں اور اس کو انٹرنل چوٹیں بھی آئی ہیں, اور اس کی جلد بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. ہم آپ کو ظاہر بلر پکچر دکھا رہے ہیں. 6 ماہ سے اس پہ, اور جب اس کو مارا پیٹا جاتا تھا تو پھر اسے گھنٹوں گھنٹوں روم میں بند بھی کر دیا جاتا تھا اور کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو بہرحال اب رابطہ ویسے تو باقی کوئی سامنے نہیں آیا, جج صاحب بھی سامنے نہیں آئے, لیکن اب یہ ہے
کہ گرفتار نہیں کر سکے نا ابھی تک. اس بچی سے رابطہ، اس کے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جی کچھ پیسے شیسے لے لیں جی، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ رفع دفع کریں. اس رضوانہ کی ماں کو فون بھی کیا ہے، تو کیا اس نے کہنا ہے؟ ظاہر ہے وہ بے بسی کی تصویر ہے، کیا اس نے کہا آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. ہم نے فون کیا تھا، میں نے کہہ رہا میری بھی ہم کو غلطی ہو گئی ہے، معافی دے دو، جو اور جاننا جو تو چاندنی ہو، میں تین انصاف دان ہوں. میں کیا میں نے انصاف دان چاہیے، اپنی بیگم دے دو، جس طرح دی میری بچی سی وہ میں نے واپس دوں. حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے. حسن بتائیے گا یہ جو رابطے کیے جا رہے ہیں کس طرح، کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا کر لیں، پیچ اپ کر لیں، کیا کر لیں، کیس واپس لے لیں، ذرا بتائیں اس کی ڈیٹیل. دیکھیں جی، افسوسناک واقعہ جو پیش آیا تھا، بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، تشدد کیا گیا، اور تشدد اتنا زیادہ کیا گیا کہ بچی زخموں کی تاب نہ لا پا رہی ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی اپڈیٹ اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی گزشتہ روز، کیونکہ زخم اور ان کے گھاؤ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ریکور نہیں ہو پا رہے ہیں، اور کچھ ایسے زخم ہیں جہاں پر جو ہے وہ کیڑے بھی پڑ چکے ہیں، اور ان کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہو پاتے ہیں. بچی کا امیون سسٹم بہت ڈسٹرب ہوا ہے کہ جو زخم ہے یا ان کی جو بیماری ہے وہ جلدی ریکوری نہیں ہو رہی ہے، بجائے کہ ریکوری ہو بچی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. اور گزشتہ روز اس بچی کو جنرل اسپتال کے سرجیکل آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا اہل خانہ کو کہ صرف آپ دعا کریں کیونکہ سچویشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے اور بچی کی حالت خراب ہے، تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے والدین کافی پریشان ہیں اور یہ ہی اپیل کر رہے ہیں کہ اس بچی کی جلدی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھائے رکھی جائے. اس صورتحال کے پیش نظر 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو پروفیسر جودت سلیم کی سربراہی میں، اور 12 رکنی ٹیم 3 شفٹوں میں بنائی گئی ہے کہ صبح دوپہر اور رات کے جو اوقات ہوں گے اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اور یہ ہدایات جاری کی گئی ہے پرنسپل کی طرف سے کہ کوئی کسر نہ اٹھائی جائے، ہر طرح کی کسر اٹھائی جائے. اور ہر طرح یہ جو بچی کی میڈیکل لیگل رپورٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں ابھی؟ بچی کی میڈیکل اشفاق جو ہے وہ یہ کہ اس بچی کے جو رپورٹ کے مطابق اس کے چوٹیں بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ جو بون ہے وہ بہت سارے ایسے جسم کے حصے ہیں جہاں پر بہت خطرناک حد تک اس کے وہ متاثر ہوئے ہیں. بچی کے چہرہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. جب بھی کوئی تشدد کیا جاتا تھا تو اتنی زیادہ رپورٹ کے مطابق اتنا زیادہ کیا جاتا تھا کہ بچی کی قوت برداشت سے زیادہ اس پہ تشدد کیا جاتا تھا. اور یہ ہمت ہے اس بچی کی کہ اس نے اتنا زیادہ تشدد برداشت کیا، اور اب وہ ڈاکٹرز خود حیران ہیں رپورٹ کے مطابق کہ یہ بچی نے کس طرح اتنا زیادہ وقت گزارا اور برداشت کیا، اور اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا جاتا تھا. اور جو وہ زخم جو ہیں وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیڑے پڑ چکے ہیں، اور یہ اب اس کو سرجیکل آئی سی یو میں منتقل کرنا پڑا. رپورٹ کے مطابق بچی کی حالت بہت خراب اور بچی کو ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اگلا سوال جو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب کوئی ہیپننگ ہوتی ہے اور جیسے ایئر وائب نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد فوری طور پر انتظامیہ حرکت میں آئی، ادروائز یہ بچی پہلے اگنور ہی ہو رہی تھی. لیکن المیہ یہ بھی ہے نا حسن کہ ابھی تک جن کے اوپر یہ کیس درج کیا گیا ہے وہ خاتون ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکی ہیں. اور ذرا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر لوں. یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ 6 ماہ سے ان کے ہاں کام کر رہی تھی، اور صرف والد اور والدہ سے فون پر بات کرنے کے بعد کئی ماہ صرف فون پر ہی گفتگو ہوتی رہی، ملنا ملانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. جب یہ بچی سے ملنے پہنچے تو ان پر انکشاف ہوا کہ ان کی بچی کی کنڈیشن کیا ہے. کمرے سے رونے کی زاروں قطار رونے کی آواز آ رہی تھی، دیکھا تو بچی زخمی حالت میں تھی، اور اس کے بعد جی پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور میڈیا پر سٹوری آنا شروع ہوئی. ورنہ اگر شاید والدین نہ پہنچتے تو بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے کہ وہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے. That would have been devastating. Yes. اب مزید جو کسر رہ گئی تھی وہ پوری ہو جاتی. سوچیں ابھی وہ آئی سی یو میں، اتنی اس کی پوزیشن ایسی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسن، آپ نے تفصیلات دی. آئی ایم شیور وہاں پر بچی کا خیال رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو زندگی عطا فرمائے. اپنے بچے نہیں ہوتے، ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں ہیں. اگر یہ ماں ہیں باپ ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ چھوٹے معصوم بچے، کسی کے بچے پر اتنا تشدد کرنا، مطلب میں سوچ نہیں سکتا. آپ یہ سوچیں کہ مطلب ہم تو سمجھتے ہیں ماں بننے سے باپ بننے سے آپ کے اندر شفقت آتی ہے، ممتا بڑھتی ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے ظالم لوگ ہیں. اور اتنے پڑھے لکھے لوگ، کوئی میں سمجھوں کوئی ایسے ان ایجوکیٹڈ لوگ جن کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہو، اچھا جن کو قانون کا بھی پتا ہو، جن کو ہیومن رائٹس کا پتا ہو،
جو لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہوں ان کے اوپر تو بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں وہ نظام پریکٹس واٹ یو پریچ. یہ ایک بیسک سا فارمولا ہے. المیہ دیکھیں نا کہ ایف آئی آر درج ہو گئی, بچے کی میڈیکل لیگل رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا, اس کے بعد تشدد والے دفعات شامل ہونی تھی. جن خاتون پر الزام ہے, جج صاحب کی اہلیہ, وہ ابھی پتہ نہیں ہے, انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا, وہ پتہ نہیں کہاں ہے. اور کل جو بات کر رہے تھے نا ہمارے نمائندے بتا رہے تھے بابر کہ کافی وہ جو ڈی پی او صاحب تھے ان کو پریشرائز بھی کیا جاتا رہا, کیونکہ ظاہر پورے لنکس ہوتے ہیں نا, تو کہ جی ہلکا ہاتھ ہولا رکھنا, یہ کرنا وہ کرنا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پریشر نہ جب لیتے آپ ہوئے کیس ہی کمزور بنائیں گے, حب سے بھیجا اور دھمکی والی آپ دفعات لگائیں گے, تو پھر کیس کیا بنے گا؟ آپ نے تو تشدد والا ایلیمنٹ اس میں ڈالا ہی نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایسے کیسز میں ریاست کو فریق بننا چاہیے, کیونکہ دیکھیں کل اس بیچاری کے اوپر ابھی زخم تازہ ہے, ابھی اس کی بیٹی پر تشدد کا معاملہ ابھی کھل کے سامنے آیا, ابھی وہ غصے میں ہے, ابھی وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہے, لیکن آہستہ آہستہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ اپروچ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا, اور خاص طور پر انصاف نہ ہوتے دیکھ کے وہ اپنے لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں, مایوس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ریاست کو مدعی بننا بالکل ریاست مدعی بنے, اور اگر ان کو فائنینشیل اسسٹنس اس حوالے سے فراہم کرنی ہے قانونی کارروائی کے لیے, وہ بھی فراہم کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر طرح سے کوشش کی جائے. اب ایک خبر میں ذرا دینے جا رہا ہوں تو تھوڑا ذرا اپنے دل کو تھام لیجئے. وہ یہ ہے کہ بجلی کی بنیادی قیمت کے بعد اب ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی باری آ گئی ہے, اور ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بجلی مزید ₹1.88 فی یونٹ مہنگی کیے جانے کا امکان ہے. اور لو جی کے الیکٹرک کے صارفین کی بھی بات آ گئی, ان کے لیے بجلی ₹2.33 فی یونٹ مہنگی کیے جانے کا امکان ہے, اور یہ اضافہ جون کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا, اور نیپرا جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں پر آج سماعت کرے گا. اچھا, پھر کچھ ڈیٹیلز یہ بھی دی گئی ہیں کہ جون میں 13.32 یونٹس بجلی پیدا کی گئی, اور پیداواری لاگت ₹9.39 فی یونٹ رہی. اچھا, یہ ₹9.39 اور یہاں پر تو ₹40-50 فی یونٹ لوگوں کو بیچا جا رہا ہے, کیا چکر ہے؟ لیکن بہرحال خبر یہ ہے کہ جون میں پانی سے 30.14%, کوئلے سے 17.75% بجلی پیدا کی گئی, فرنس آئل سے 5.43%, گیس سے 8.54% بجلی پیدا کی گئی, درآمدی LNG سے جون میں 18.55% بجلی پیدا کی گئی, اور جوہری ایندھن سے جون میں 13.54% بجلی پیدا کی گئی ہے. اور گزشتہ ماہ بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تقریباً ₹2 یعنی کہ ₹1.90 بجلی مہنگی کی گئی تھی. اب صدف ایک چیز یہاں پر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو سستی بجلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائیڈل, یعنی کہ اب تو اتنی سستی نہیں رہی, لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ 30% بجلی اس سے پیدا کی جا رہی ہے, کوئلہ نسبتاً تھوڑا مہنگا ہوتا ہے, اس سے 17%, باقی LNG سے 18%. چھوڑیں, آپ بتائیں کہ بجلی کے بل اب کتنے آنے ہیں, اصل تو کہانی یہ ہے, عوام کی فکر یہ ہے. اب تو 300 یونٹ پہ بھی آپ کا بل 17-18 ہزار. اب پہلے کہا جاتا تھا نا 300 یونٹ والے صارفین کے لیے بڑی آسانیاں ہیں, انہیں بڑی چھوٹ دی گئی ہے, اب وہ 300 سے 200 ہو گئے ہیں. نہیں, میں ایک اور چکر کر رہا ہوں, اب مطلب وہ صارفین اب 200 یونٹ والے بن گئے, جو پہلے 300 والے تھے, تو اب ساری جو معاملات ہیں وہ 200 والوں سے آگے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھائے نا کہ بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے وہ ہے فی یونٹ ₹9.39, تو یہ عوام کو کتنے میں پڑ رہی ہے اور کیوں؟ بس دیکھ لیں عوام بھائی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنیز ہیں, جتنی بھی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں, تقسیم کار کمپنیز ہیں, ان میں کہیں پر بھی وابڈا سے لے کے کہیں پر بھی یہ جو مفت بجلی دی جاتی ہے نا, یہ نہ دی مفت بجلی, لائن لاسز اور دیگر جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں, یہ جو مفت کی بجلی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی بجلی کے اب بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹ اور ساری بجلی جو ہے وہ صحیح سے نہیں پہنچ پاتی ٹرانسمیشن لائن کے تھرو, اور اس کے بعد صارفین پر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے نا. ہم لوگ عوام ہے نا, اس ملک کے 24 کروڑ 23 کروڑ جتنی بھی اب ہماری تعداد ہو گئی ہے جی, ہم ہیں, ہم بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں, اور وہ بھی وہ طبقہ جو کماتا ہے اور اپنی مدداب کے تحت آگے بڑھ رہا ہے. اشرافیہ کی طرف آپ نہیں جائیے گا, صرف جو مڈل کلاس طبقہ ہے, جو ورکنگ کلاس ہے, ان کے اوپر بوجھ ڈالتے جائیں. 17 لاکھ تنخواہ ہے, اس کو اگر 900 یونٹ بجلی نہ ملے تو کتنے افسوس کی بات ہے. او مائی گاڈ, بڑا ظلم ہے. اس کو اگر 600 لیٹر پیٹرول نہ ملے تو کتنا دکھ ہوگا, کیسے گاڑی چلائے گا وہ؟ اچھا لگے گا جا کے اپنے پیسے خرچ کرتے ہوئے؟ کام میں خلل ہوگا نا, پھر آپ کو سروسز نہیں مل سکیں گی, پھر سیلری بھی ٹیکس فری دی جائے. اچھا جی, اب یہاں بات ہو رہی ہے تو بہت ساری باتیں جی, اب پتہ نہیں کیوں مجھے اچار یاد آ گیا, اتنی ساری باتیں ہم نے کی, اور آپ کو ہم خبر دے رہے تھے کہ جی زخموں پہ اچار ڈالنا چاہ رہی ہیں, اتنے یونٹ بجلی کے پیسے یوں. اب میں ان کا آپ کو بالکل اچار والی خبر کی طرف لے جاتی ہوں, جو لٹرل اچار ہے.
میرے اس سے اور کوئی مراد نہیں ہے. اور گرمیوں میں اچار جو ہے، خاص طور پر جو آم کا اچار ہوتا ہے، کیری سے جو بنایا جاتا ہے، اس کی کیا ہی بات ہے. تو جلال پور بھٹیا کا مزیدار اچار اپنی مثال آپ ہے. مٹی کے برتن میں آم کے اچار کی تیاری اور اس کی جو خوشبو ہے، پھلوں کے بادشاہ جو ہے آم، اور مٹھاس میں اپنی کہتے ہیں نا مشہور تو ہے، لیکن اس کی کیری سے بھی بڑے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اچار بھی بنایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے محمد منیر تبسم بتا رہے ہیں مزید. میں نے اتنا ہی بتایا، اب وہ بتا دیں. پھلوں کا بادشاہ آم یوں تو مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہے. اگر یہی آم کچا ہو تو اس کا چٹخارے دار اچار بھی اپنا الگ ہی ذائقہ رکھتا ہے. کچے آم سے تیار کیا گیا چٹپٹا مزیدار اچار شہری بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اچار کے شوقین خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کرتے ہیں. کچے آم کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے آموں کو کٹوا کے ان کا اچار بنواتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق اچار میں موجود قدرتی صحت بخش اجزاء مختلف بیماریوں سے بچاؤ کا بھی سبب بنتے ہیں. جلال پور بھٹیا کا آم پورے علاقہ میں مشہور ہے اچار کے لحاظ سے. یہاں لسوڑا، مرچ اور لیمو کا اچار پورے علاقے کے لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں. اچار میں سونف، کلونجی، میتھی دانہ، ہلدی، نمک، سرسوں کا تیل، سرکہ اور دیگر مختلف مسالہ جات کا استعمال ہوتا ہے. گھریلو خواتین مٹی سے بنے برتنوں میں اچار ڈالتی ہیں، جس سے اچار کی خوشبو اور ذائقے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ سال بھر چلتا ہے. محمد منیر تبسم، ARY نیوز، جلال پور بھٹیا. اچھا جی، میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں، بریکنگ نیوز دے دوں. ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں نے کر دیا ہے. اتنی دیر سے شو ہو رہا ہے، میرے پاس موبائل ہی نہیں. اب میں موبائل ڈھونڈ رہی ہوں، میرا موبائل کہاں ہے. تو یعنی آئی کین لیو ود آؤٹ موبائل. آپ کا دل اچھل کے حلق میں نہیں آیا ایک لمحے کے لیے؟ کیا دل اچھل کے حلق میں نہیں آیا؟ نہیں، میں نے سوچا دیکھ لوں گی، بٹ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ موبائل کے بغیر بھی جی سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں. ہاں، بریک لے لیں اور بریک بھی لے سکتے ہیں. اور بریک میں جس طرح سے دوڑ کے جائیں گی نا موبائل ڈھونڈنے کے لیے. ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز. کچا تیرا مکان شہر ہے، کچھ تو خیال کر. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. چلیں یہاں پر ایک مشاعرہ رکھ لیتے ہیں ویسے. جی، کوئی برسات کا شعر. برسات کے دن آئے، ملاقات کے دن آئے، یہ گانا تھا. لیکن اور اب ایک اور ہے نا کہ اے ابرے کرم آج اتنا برس کہ وہ آ نہ سکے. مہمانوں کے لیے اکثر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو بھی میں شیئر کر سکتا ہوں، تو آپ اس کے وہ شیئر اس کی عکاسی کریں گے. تو بہرحال بارشوں کی بات ہو رہی ہے، تو مانسون کی یہ جو بارش ہے اس کے بعد اب کچھ چیزوں کی بہتات ہے جن میں مکھیاں اور مچھر بھی شامل ہیں اور وہ آزمائش کرتے ہیں. اور اتنی ڈھیٹ مکھیاں ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ کیسے وہ مینیج کریں. آپ نے اپنے گھر کو پورا مکھیاں پروف بنایا ہے، اس کے باوجود وہ آ جاتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا امیون سسٹم کافی ویک ہوتا ہے، خاص طور پر ٹوڈلرز کا. تو وہ بہت جلدی مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں. اور ایسے کیسز یعنی کہ ڈائریا کے بھی ہیں، جس میں ملیریا کے بھی ہیں اور ٹائیفائڈ کے ہیں. وہ کافی کیسز، حالانکہ ڈفرینٹ ان کے جو کیریئرز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پیش آ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عاطف منصور. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاطف. تھینک یو جی، آپ نے انوائٹ کیا. تو یہ ابھی ظاہر ہے کہ بارش تو اتنی ہوئی نہیں، کچھ بھی ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہوتا ویسے، لیکن ہلکی پھلکی بارش ہوئی، اس کے بعد امراض. آپ کے پاس سب سے زیادہ کون سے بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں؟ بڑے تو بڑے. جی صحیح بات. ایکچولی دیکھیں، بارش ایک رحمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو وہ پھر زحمت لوگوں کے لیے بن جاتی ہے. پرابلم جیسے آپ بات کریں کہ مکھیاں، مچھر ساری، کیونکہ گندگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور ہمارے اسلام بھی یہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے یہاں جو بھی تھوڑا سا اگر اپنی ذمہ داری اٹھا لے کہ ہمیں یار صفائی رکھنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تو وہ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں، آپ باہر جائیں کوئی بھی سامان لینے، تو ادھر آپ کو مکھیاں فل بھری ہوئی ملے گی ہر چیز کے اندر. میں اسی سے متعلق بات کر رہا ہوں. بالکل. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیسز آپ کے پاس سب سے زیادہ اس وقت آ رہے ہیں وہ کس چیز کے بچوں میں؟ جیسے آپ پتہ ہے رینی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ڈائریا بہت کامن ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ڈائریا. ٹائیفائڈ جیسے آپ بات کریں، ٹائیفائڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر مچھروں سے اگر ہم بات کریں تو ڈینگی، ملیریا بہت کامن ہو جاتے ہیں. پھر پرابلم یہ ہوتی ہے اس کو ہمیں پتہ بھی نہیں اس کو پریونشن کیسے کرنی ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے ذرا سا ڈائریا اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم لوگ اس میں جو میڈیسنس رنگ برنگی سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. اور بچوں میں ہمیں نا بہت احتیاط رکھنی ہوتی ہے. سیلف میڈیکیشن اس میں الاؤ نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں اب جیسے وائرل اگر کوئی کاز ہے ڈائریا کی،
تو ہم لوگ اس میں بہت ساری رنگ برنگی دوائیاں لوگ شروع کر دیتے ہیں اور اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں. اس طرف ہم جاتے نہیں. ذرا سا فیور اسٹارٹ ہوتا ہے, ہمیں اس کی کاز نہیں ہم معلوم کرتے کہ وہ آیا ٹائیفائڈ ہے, آیا ملیریا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اس حساب سے ہم لوگ جاتے بھی نہیں, نہ پریونشن پہ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کولڈ ہو رہا ہے, پیرنٹس یہ بھی کرتے ہیں لاسٹ ٹائم ڈائریا ہوا تھا تو وہ میڈیسن جو دی تھی تو وہی استعمال کر لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل, یہی تو پرابلم ہے کہ وہ دیکھتے نہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ ڈوز کا بہت فرق پڑتا ہے. ہر بچے کی ہر دوائی کی ایک ڈوز ہوتی ہے. کبھی کبھار ایک میڈیسن سیلف انڈیوس ڈائریا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے آپ کو دیکھنا ہے پہلے کاز کے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایک اور چیز بھی کہ یہ مجھے بتائیے گا کیونکہ کس وقت جائیں. آج بخار ہے تو آج ہی لے جائیں یا کل لے جائیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ اوور دی کاؤنٹر جو وہ ریلیورز ہوتے ہیں وہ یوز کر لیے جاتے ہیں. تو کیا کب جانا چاہیے؟ دیکھیں, آپ جب فیور کسی کو پہلے سب سے پہلے آپ مانیٹر کریں آیا فیور ہے بھی یا نہیں. ہمارے ہاتھ لگا کے لوگ چیک کر لیتے ہیں. اگر فیور ہے تو آپ 2 دن تک دیکھیں, اس کو مانیٹر کریں, اس کو ایک چارٹ بنا لیں. ہر 4 گھنٹے سے آپ ایک جو میڈیسن ہوتی ہے پیراسیٹامول وہ دیتے رہیں. اگر زیادہ بخار ہو رہا ہے تو آئبوپروفین بھی آپ دے سکتے ہیں. صحیح ہے, آپ 2 دن تک اس کو فالو کریں گے بخار کتنا زیادہ ہو رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں بہت تیز جلدی بخار آ رہا ہے تو پھر آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. صحیح ہے, کیونکہ آپ کو اس میں پھر ویٹ نہیں کرنا. یوزلی وائرل فیور ہوتا ہے 2 دن میں صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلدی بخار آ رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ اسسٹ کرے گا کہ کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ بخار کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب اس میں یا وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے یا پھر ملیریا ہے یا گیسٹرو, کس وجہ سے بخار ہو رہا ہے, اور سب کی ٹریٹمنٹ بہت الگ الگ ہے. تو اس حساب سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرف ہمیں بچے کو لیکن ڈائریا اگر ہے خدا نخواستہ تو پھر دیکھیں ڈائریا میں دیکھیں اگر شروع میں ڈائریا ہو رہا ہے آپ کو سمپلی اس میں ORS دینا ہے. آپ کو کوئی میڈیسن نہیں دینی. آپ کو بچے میں دیکھیں ڈائریا کی کاز میں جو سب سے زیادہ خطرے والی چیز ہے, کیونکہ الٹی اور موشن روکنے کی کوئی دوائی نہیں ہوتی. آپ کو ڈی ہائیڈریشن کو چیک کرنا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن بچہ کس طرف ہے. اگر ORS لے رہا ہے, اورلی انٹیک اس کا اچھا ہے, تو آپ ORS سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر نہ ہو اچھا ہو نہیں بہتر ہو, آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ یورین آؤٹ پٹ ختم ہو گیا ہے, رو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے, بہت زیادہ لیتھارجک ہو رہا ہے اور بہت ہی لیزی, تو آپ 1 منٹ بھی ویٹ نہیں کریں, کیونکہ اس میں اس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ اس سے انتقال بھی بچے کا ہو سکتا ہے. وہ اتنا کرٹیکل ہو سکتا ہے. ان سے بچا جا سکتا ہے. اس سیزن میں یہ بیماریاں تو ہوتی ہیں, وائرل بھی ہوتے ہیں, بٹ بچا جا سکتا ہے. بالکل بچ سکتے ہیں ہماری بیماری سے, لیکن تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے اگر ہم ہاتھ دھوئیں, صرف اگر ہم ہاتھ دھونا تھوڑا سا ٹرین کر لیں بچوں کو کہ ہر چیز کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں, یا باتھ روم جانے کے بعد بچوں کو ہاتھ دھلانا سکھا دیں, تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. پھر 20 سیکنڈ تک کم از کم دھوئیں. جی بالکل 20 سیکنڈ, جیسے ہم نے کورونا میں سیکھ لیا کہ کیسے ہاتھ دھونا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا آپ کور کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ گھر کے اندر ہیں, گھر کے اندر بات کریں تو آپ کا کھانا کھلا نہیں رکھنا چاہیے. اس میں بیماریاں ہر طرح کے جراثیم اس میں جا سکتے ہیں. اگر آپ فریج میں بھی رکھیں تو اسے کور کرنا سیکھیں. گرمی میں کھانا جلدی بھی خراب ہو جاتا ہے, اور آپ اس احتیاط کریں کہ آپ کتنا بچ سکتے ہیں. اگر آپ کا کمرہ ہے اس میں آپ کھڑکی ایسی وہ جو کور والی ہوتی ہے کہ وہ لگائیں تاکہ ہوا بھی آتی رہے اور وہ مچھر مکھیاں اندر بھی نہیں آئیں. پھر اس حساب سے اگر کسی کو آپ لگتا ہے کولڈ ہے, فلو ہوا ہے, تو اس حساب سے وہ ماسک لگا لیں جو ہم نے, تاکہ دوسرے محفوظ رکھیں. ان چیزوں سے آگے ہم بچ سکتے ہیں. پھر صفائی سب سے زیادہ, صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے ہم کتنا, اور کچھ ویکسینیشن اویلیبل ہوتی ہیں. جیسے ٹائیفائڈ کی ہمارے پاس ویکسینیشن اویلیبل ہے جو ہر جگہ لگ رہی ہے, ہر علاقے میں فری آف کاسٹ لگ رہی ہے. تو وہ ہم ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن لگائیں. پھر بچوں کو سمجھائیں کہ باہر سے کھانا نہ کھائیں, گھر کا کھانا دیں, کیونکہ رینی سیزن میں آپ دیکھیں حالات کتنے برے. اگر ہم جتنا کھانا ہم گھر کا دے سکتے ہیں اور دھو کے جو بھی چیز, کون سی غذائیں خاص دیکھیں فروٹس سب سے پہلے بیسٹ آپ کے لیے, بچوں کے لیے فروٹس ہیں. امیونٹی ڈیولپ آپ کی اچھے بوسٹ کرتے ہیں. آپ جتنے فروٹس بچوں کو کھلا سکتے ہیں, سبزیاں کھلا سکتے ہیں, آپ ان کو دیں. اور بہت کوئی بھی چیز آپ بازار سے لے کے آئیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے گھر سے دھویا کریں. صحیح ہے, تھوڑا سا لیفی ویجیٹیبل سے آپ بچیں. لیکن جو بھی آپ فروٹس بچوں کو دے سکتے ہیں, ہمارے یہاں دینا ضروری ہے. جوسز سے 1000 گنا بہتر ہمارے پاس فروٹس ہیں. تو فروٹس ہیں, امیونٹی اس میں پلپ بھی ہوتا ہے اور وہ فائبر بھی ہوتا ہے. اور ابھی تو اتنے اچھے سیزن کے فروٹس بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ہر کوئی فروٹ بچوں کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاطف منصور فار بینگ ود اس. مختصر وقت میں بڑا بریلینٹلی انہوں نے ایکسپلین کیا. اور دیکھیں معلومات ہوتی ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کون سی بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے, کیونکہ معاملہ بچوں کی صحت کا, اور بچوں کی صحت اگر ذرا سی بھی اوپر نیچے ہوتی ہے نا تو پورا گھر اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بالکل, اور ضروری ہے یہ تمام تر چھوٹی چھوٹی باتوں کا. اور مجھے یاد آیا کرونا کا یہاں پہ ذکر ہوا تھا شفا, سب نے ظاہر ہے کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن تو کرا دی تھی, لیکن ویکسینیشن سے پہلے بھی کیونکہ ہم بہت زیادہ ہاتھ دھو رہے تھے
ہم سینیٹائزر کا استعمال کر رہے تھے, ہم ماسک کا استعمال کر رہے تھے, تو یہ وائرل انفیکشن تھے, عام جو معمولی نزلہ زکام ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے تھے ایز کمپیئر ٹو ناؤ جو اب صورتحال ہے. اچھا جی, ذرا ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ موسم برسات کی یا پھر نیچر کی بھی بات کر لیں تو رات ہوتی ہے جب آسمان پہ چاند نظر آتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے, یعنی آپ کا ایک مزاج ہی شاعرانہ سا ہو جاتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چاند کو دیکھتے رہیں. اور لوگ اپنے محبوب کو بھی چاند کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں, کبھی چاند کبھی سائنٹیفکلی بھی سوچ لیا کریں, محبوب کے علاوہ سوچا کریں جی قدرت نے کیا شاہکار بنایا اس دنیا کو. جناب, کراچی کے نیشنل میوزیم آف پاکستان میں انمول نایاب قدیم اور تاریخی اشیاء کے ساتھ ساتھ اب چاند کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی رکھا گیا ہے. یہ کیا اصل چاند ہے؟ ہو نہیں سکتا. کون سا چاند ہے یہ بتا رہی ہے. آپ نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا ہائے میرا چاند کا ٹکڑا, لیکن آج ہم آپ کو وہ چاند کا ٹکڑا نہیں دکھا رہے بلکہ اصلی والا چاند کا ٹکڑا دکھا رہے ہیں جو موجود ہے قومی عجائب گھر میں. تو آئیے چلتے ہیں. نیشنل میوزیم آف پاکستان کراچی میں جہاں کئی قیمتی اور بیش قیمت نوادرات موجود ہیں, وہیں آسمان پر چمکتے چاند کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی میوزیم کی زینت بنا ہے. جو اسپیس پروگرام ہے اس میں اپولو 17 کی ٹیم جو ہے وہ چاند پر ہمارا پرچم لے کر گئی. 1971 میں وہ ٹیم وہاں گئی اور پھر جب وہ واپس آئی تو ان کو چاند پر ایک ایسا بڑا چٹانی پتھر ملا. امریکہ میں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن حکمران تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس چاند کے بڑے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ 135 دوست ملکوں اور امریکہ کی 50 ریاستوں کو تحفتاً دیا جائے. چاند کا یہ ٹکڑا لکڑی کی ایک تختی پر ایکریلک کی ایک شفاف بال کے اندر رکھا گیا, جبکہ تختی پر سبز ہلالی پرچم بھی چسپاں کیا گیا. جو پرچم اس ملک کا اسپیس میں گیا, خلا میں گیا تھا, یہ چاند پر گیا تھا, ایک لکڑی کی تختی کو ان ملکوں کو پیش کیا گیا جنرل اسمبلی کے 26ویں اجلاس میں اقوام متحدہ کی. دیگر ملکوں میں یا تو چوری ہو گیا یا گم ہو گیا. تو یہ ہمارے ان نوادرات میں شمار ہوتا ہے جو انتہائی بیش قیمت ہے. چاند کے اس چھوٹے سی قیمتی پتھر کا دیدار کرنے لوگ دور دور سے آتے ہیں. مون تو اوپر ہوتا ہے اور جب ٹکڑا لے کے آئے, او مائی گاڈ. سنا تھا کہ لوگ چاند پہ جاتے ہیں لیکن آج اس کا ٹکڑا دیکھ کے یقین ہو گیا لوگ چاند پہ گئے ہیں. چاند سے لایا گیا یہ قیمتی اور انمول پتھر ایک جانب امریکی خلاباز مشن اپولو 17 کا کامیاب سفر ہے تو دوسری جانب انسانی عظمت کا بے مثال نمونہ. آسمان پر چمکتے چاند کا چھوٹا سا ٹکڑا اب زمین کی زینت بنا ہے جسے کراچی کے شہری دور دور سے دیکھنے آتے ہیں. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ ارشد خان, ARY نیوز, کراچی. او مائی گاڈ, یہ تو واقعی چاند کا اصل ٹکڑا ہے. اشفاق ہو, میں سمجھ رہی تھی جی یہ تو باتیں کی جاتی ہیں, چاند توڑ کے لے آؤں گا تمہارے لیے, تارے توڑ کے لے آؤں گا, ہمارے پاس تو ہے چاند کا ٹکڑا. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس ٹکڑے کو اور اس کے رنگ کو دیکھنے کے بعد کس کو چاند کا ٹکڑا کہنا ہے. دیکھیں, امپرفیکشن میں بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. اگر چاند میں داغ اور دھبے نہ ہونا تو چاند چاند نہ لگے. جی جی, اور وہ ٹکڑا دیکھ لیجیے گا سورج لگے, اس کا رنگ کیا ہے. سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا. ایسے یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بائس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو چاند کا ٹکڑا بھی یاد رکھیے, اس کا کلر بھی یاد رکھیے. بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. صدف عبدالجبار اور میں آپ کے سامنے موجود ہیں ونس اگین. اب بھائی میں بات کرنے جا رہا ہوں سری لنکا اور پاکستان کے درمیان جو ٹیسٹ میچ ایک چل رہا ہے. جی, کل بارش کی نظر ہو گیا تھا, 10 اوورز کا کھیل ہوا تھا, بابر اعظم کریز پہ تھے, لگ رہا تھا کہ کچھ بہتر کریں گے, لیکن بابر اعظم ایک بار پھر سے اپنے سلو لیفٹ آرمرز کے سامنے جو ان کی ناقص کارکردگی ہے اس کا وہ شکار ہو گئے. کنٹینیویشن ہے, جے سوریا کی جانب سے ان کو آؤٹ کیا گیا. سلو لیفٹ آرمر نے جس طرح سے انہیں آؤٹ کیا ہے, آپ یہ اندازہ کیجئے پچھلے 7 میں سے, ہمارے وہ دوست اسپورٹس کے بتا رہے تھے کہ 7 میں سے 6 اننگز میں جے سوریا آؤٹ کر چکے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم شاہد ہاشمی صاحب اور میں بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے, اور ایون توصیف صاحب نے بھی اس میں کہا تھا کہ ہی از اے ورلڈ کلاس بیٹر. تو ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپلائی اے ڈفرنٹ سارٹ آف اے شاٹ. آپ ڈیفینڈ کرتے ہوئے جب آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑا پریڈکٹیبل ایک چیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ تیسرا دن ہے اور پہلا سیشن ہے اور لیڈ لیکن ہماری ہے اشفاق اس وقت ہماری. ظاہر ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اوور آل دا ٹیم از پلئنگ ویل. ابھی سعود شکیل از آن دا کریز, وہ آئے ہیں وہاں پر, اور عبداللہ شفیق وہاں پر موجود ہیں. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز. جی کیا ہوتا ہے, بارش نے کل کا دن جو ہے وہ خراب کیا تھا, آج کیا ہوتا ہے. ایک ہم ٹیسٹ پہلے ہی جیت چکے ہیں, تو یہ کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں ہیں.
اور باقی ہم آپ کو وہ میں ان کا ذکر کر رہی تھی، یہ وہ جو انڈین ویمن کرکٹ ٹیم کی جو کیپٹن ہے، انہوں نے جو غصہ کیا، انہوں نے غصے میں وکٹ پہ بلہ مارا، پھر انہوں نے امپائر کے حوالے سے جو پوسٹ میچ گفتگو کی، پھر جب فوٹو سیشن ہوا تب بھی وہ امپائر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتی رہی. اب جناب آئی سی سی نے ان پر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر 2 میچز کی پابندی لگا دی ہے. اب جو ایشیا کپ ہو رہا ہے خواتین کا، اس میں وہ 2 میچز نہیں کھیل سکیں گے، اور ڈائریکٹ کوالیفائی کیا انڈین ویمن کرکٹ ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے، تو وہ کوارٹر فائنل نہیں کھیلیں گی. اور اگر کوارٹر فائنل انڈیا کے جیتنے کی صورت میں سیمی فائنل جاتے ہیں تو وہ سیمی فائنل بھی نہیں کھیل سکیں. اوکے، تو پھر فائنل کھیلنے تک انتظار کرنا ہوگا اگر وہ اور پتہ نہیں، بڑا مشکل سا ان کا نام ہے، میں ہمیشہ بس جاتی ہوں ان کا نام لیتے ہوئے. بہرحال یہ ہوا ہے. ٹاپ سٹوریز. جاتے جاتے حکومت کی بھرتیاں، ووٹرز کو رام کرنے کی کوششیں جاری. اراکین قومی اسمبلی کو اسکیموں کے لیے 51 ارب روپے دے دیے. نگراں حکومت کو اضافی اختیارات دینے کی تیاریاں. بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. آج دنیا بھر میں تمر کے جنگلات کے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے. مقصد قیمتی جنگلات کی اہمیت اجاگر کرنا ہے. مینگرووز قدرتی آفات سے بچانے میں دیوار ثابت ہوتے ہیں اور ایکو سسٹم بحال رکھتے ہیں. اور کراچی ایئرپورٹ بھی جیب کتروں سے محفوظ نہ رہا. سول ایویشن کا منفرد ایکشن، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بینرز لگا کر ذمہ داری پوری کر دی. انتظامیہ کو تنقید کا سامنا ہے. اچھا جی، تو اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ویسے تو معیشت بڑی بدحال ہے، پیسے ادھر ادھر سے مانگ کے گزارا چل رہا ہے، لیکن جاتے جاتے یعنی کہ اگست میں اب حکومت جا ہی رہی ہے تو اس میں ارکان قومی اسمبلی پر نوازشات کی برسات کر دی گئی ہے. وہاں بھی برسات، مانسون سیزن چل رہا ہے، وہاں پر بھی مانسون چل رہا ہے. اور سنیے تو صحیح کہ ارکان کی اسکیموں کے لیے 51 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں. ایم این ایز کی اسکیموں کے لیے سالانہ 90 ارب روپے کا بجٹ مختص ہے، اور پہلی ششماہی میں 61 ارب 26 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جبکہ 51 ارب پہلے 25 دن میں جاری کیے گئے. پہلے ہی جاری کر دیے ماشاءاللہ. اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے بعد پھر راوی چین ہی چین لکھے گا. اچھا جی، عام انتخابات کے لیے جو الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 42 ارب جاری کرنے تھے، فنڈز وہ ہیں وہ یکمش نہیں بلکہ مرحلے میں جاری کیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں 10 ارب روپے جاری کیے جائیں گے. پھر بتایا جا رہا ہے جی کہ حکومت کی جانب سے جانے سے پہلے ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد کا سلسلہ بھی جاری. ایسی بات نہیں ہے، سنگ بنیاد ابھی رکھے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ساتھ 8 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا. اور وہ کمپلیٹ کرنا ان کی ذمہ داری تو نہیں ہوگی، وہ دوسرے آ کے دیکھیں گے، لیکن وہ تختی تو وہی رہے گی نا، اس میں نام بھی رہے گا. ہٹ جاتی ہے تختی بھی. اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب، ان کو ہم ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ لائن پہ لیں گے اور بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اب سے کچھ ہی دیر میں. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دن میں 8 ترقیاتی منصوبے، اور پھر اس کے بعد جو ساتھ ہی ساتھ نگراں حکومت کو اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے جو سچویشن ہے وہ کیا کریٹ کر رہی ہیں. مسئلہ پھر اس میں پھر لگتا یہی ہے کہ ذاتی مفادات کا ہی آ جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا، ہمیں سوال یہاں پر جو ساری سٹوری کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جانے سے پہلے حکومت اس طریقے سے فنڈز کا اجرا کر سکتی ہے کہ نہیں، اور جو جس مدت کے لیے وہ اماؤنٹ ایک طریقے سے ایلوکیٹ کیا گیا ہے، اگر اس سے پہلے جیسے کہ 90 میں سے 50 اور 51 پہلے ہی دے دیے جائیں تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے. کیا الیکشن کمیشن کو جاگنا چاہیے؟ چلیں حلقے کے عوام سے اب ان کے رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اب وہ ظاہر ہے کہ بڑے اپنے حلقے پہ لگائیں گے. اب وہ ایک دم عوام اور خواص کے درمیان جو الیکشن کے بعد کا ایک خلیج ہو جاتی ہے وہ بھی اب پٹ جائے گی، پاٹ دی جائے گی. تو کافی ساری چیزیں بڑے وعدے ہوں گے. کوئی ہے جی ہمارے پاس علاقے میں ہم نلکے لگا دیں گے، ہم سڑکیں صحیح کر دیں گے، کام بھی کچھ ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو. لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے نا تو پھر بس سب کہتے ہیں ابھی تو ہنی مون پیریڈ ہے، ابھی تو 90 دن ہے، ابھی تو 100 دن ہم نے آرام کرنا ہے. اس کے بعد پھر حکومت جب آتی ہے تو 100 دن کا جو پلان دیا جاتا ہے 100 دن میں تم نے یہ کہتے ہیں. اچھا اس وقت جو ہے نا سب فیوچر ٹینس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم آ کر یہ کریں گے، اب ہم نے یہ پلان بنایا، اس پلان کی بدولت آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اتنی نوکریاں ملیں گی، گھر ملیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. 3 سال جب ہو جاتے ہیں، اچھا 3 سال جب ہو جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. پہلے معیشت تو خزانہ خالی تھا، اب ہمیں حکومت بچانی. پہلے خزانہ خالی تھا، اب جی ہمیں کام نہیں کرنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اب پلڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب، ان سے ذرا بات کرتے ہیں.
یہ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ 51 ارب روپے کا اجرا کر دیا گیا ہے. جو اسکیمز ہیں ان کے لیے چند دن حکومت کے جانے کے باقی ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جائز ہے؟ قانونی طریقہ کار ہے؟ یہ کہیں پہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، قانونی اور آئینی طور پہ تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اخلاقی طور پہ ایتھیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے یہ جو بارش کر دی ہے ترقیاتی اسکیموں کی اور پیسوں کو تقسیم کرنے کی، یہ تو بہت آئیڈیل چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ تمام سیاسی جماعتیں انفارچونیٹلی یہی کرتی ہیں. وہ اپنے لیجسلیٹرز میں پیسے بانٹتی ہیں، ان کی ترقیاتی اسکیمیں ان کو الاؤ کرتی ہیں تاکہ وہ آنے والے انتخابات میں ان کے جیتنے کے امکانات روشن ہو جائیں. تو یہ چلتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس میں انٹروین نہیں کر سکتا جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ ہو جائے. الیکشن کمیشن کا دائرہ کار اس وقت شروع ہوتا ہے جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ پابندیاں ایسے لگا سکتے ہیں. اسی لیے جلدی کر رہے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے ہی سب کچھ کر لیا جائے. اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا احمد صاحب، اب جو ظاہر ہے پہلے بھی ہم اس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے جی الیکشن کے انعقاد کے لیے جو 42 ارب 42 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے، وہ یکمشت نہیں بلکہ مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے. تو اس سے الیکشن کے انعقاد پہ یا جو بھی درکار ہوتے ہیں امور سر انجام دینا، اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ فرق پڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ آلریڈی بجٹ میں اپروو ہو چکے ہوئے ہیں. وہ جیسے جیسے الیکشن کمیشن کو ان کی ضرورت پیش آئے گی وہ ان سے ڈیمانڈ کریں گے اور ان کو پیسے مل جانے چاہیے. اس میں کوئی رکاوٹ آنی نہیں چاہیے. پچھلی دفعہ تو یہ پرابلم تھا کہ بجٹ پہ اپروول نہیں تھی، تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب یہ بجٹ پہ اپروو ہو چکا ہے پارلیمنٹ سے، تو اس میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن کو پیسے. مرحلہ وار اس کو ریلیز کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے سارے پیسے اچانک ایک ہی وقت میں تو خرچ نہیں کرنے، لیکن جیسے جیسے وہ مانگے ان کو بلا تاخیر جاری ہوتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور چیز جس کی جانب ہم بات کر رہے ہیں کہ اکثر ہمیں سیاستدان یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، لیکن اگر پیٹرن دیکھا جائے تو وہ تقریباً الیکشن سے ذرا پہلے اور نگراں حکومت کے آنے سے ذرا پہلے تقریباً ایک سا ہوتا ہے. اب جیسے شہباز شریف صاحب نے ایک ساتھ ڈی جی خان میں 8 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا، تو یہ برق رفتاری کس جانب اشارہ کرتی ہے؟ یہ برق رفتاری اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید الیکشن ہونے والے ہیں. اچھا، ہماری تو بے یقینی کی کیفیت تھی نا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ خوب کہا ویسے آپ. لیکن غالباً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برق رفتاری اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں. اچھا، تو احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس برق رفتاری میں ایک اور برق رفتاری یہ ہے کہ جس تواتر اور جس تیزی کے ساتھ قومی اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہے، تو لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ بحث ہو، شق وار بحث ہو، ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا جائے. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ توہین پارلیمنٹ کا بل لے کر آئے، اب انہوں نے اسے پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیا، جو کہ خود پالیٹیشین کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ اس پر کیا کہیے گا؟ یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اسمبلی کے اندر کوئی قانون آتا ہے، اس کے اوپر کمیٹی کے اندر بڑی سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پھر پورے ایوان کے اندر سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے، دونوں ایوانوں میں ہونی چاہیے، اور جہاں ممکن ہو اس کو پبلک کے اندر بھی ڈیبیٹ کا موقع دیا جانا چاہیے تاکہ میڈیا کے اندر جو کامنٹس آئیں وہ بھی یہ کاپریٹ کر لیں. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. پچھلی حکومت نے بھی ریکارڈ قائم کیا تھا کہ 33 بل ایک ہی دن میں پاس کر لیے تھے 5 گھنٹے کے اندر، یعنی کہ 10 منٹ سے کم کا وقت ملتا ہے قانون کو، اور وہ امپورٹنٹ بل تھے. اور یہی کام یہ اسمبلی بھی کرنے جا رہی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ کل کچھ ممبرز نے کھڑے ہو کے اس پہ اعتراض کیا، خود حکومت کے حلیفوں کے اندر سے، اور انہوں نے اس کو اسی وقت پاس ہونے سے روکا، اور پھر 24 گھنٹے مل گئے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے آئیں، اور آج پھر اس کے اوپر کچھ بحث ہو. یہ قدرے بہتر ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ وقت دیا جانا چاہیے تھا. لیکن حکومت اس لیے مدت بہت ہوگی. اچھا، یعنی کہ پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جلدی جلدی کریں گے، پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اب جیسے ہم بات کر رہے تھے جو یہ فے کے سینیٹر سے کامران صاحب سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ پرچوں کے درمیان پرچہ رکھ دیا تو وہ سائن کب ہوئے پتہ بھی نہیں چلا. سیکشن 230 میں جو ترمیم لائی گئی، تو وہ آپ یہ جعل سازی قرار دی جا سکتی ہے؟ یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے. یہ بہت اس طرح کے کام ہوتے ہیں دوستوں. یہ تھے کل تو
بہت سے ممبرز نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ مسودہ ہی نہیں دیا گیا. ہمارے پاس یہ جو قوانین آپ پیش کر رہے ہیں اس کی ایک کاپی آتی ہے ریٹرن سب کے پاس تاکہ وہ اس کو ریفر کر سکے, وہ بھی نہیں دیا گیا. تو یہ بھی ایک بہت بری پریکٹس ہے اسی کے اوپر. لیکن عوام کے اندر ممبرز کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس پہ اعتراض کرنا چاہیے, جیسے رضا رحمانی صاحب نے, کامران مرتضیٰ صاحب نے کل کیا. بالکل. تو اس طرح وہ کریں گے تو پھر اس طرح کی پریکٹس کو روکا جا سکتا. اور ارکان کا جو کام ہے لیجسلیشن کرنا ہے, جو کہ اس کو بالکل پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن میں پھر اس سوال کی طرف آؤں گی, ان اراکین کو جو ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو فنڈز جاری کیے گئے ہیں, ہمارے یہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے آپ جو لوکل باڈیز, لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کو اتنے اختیارات دیے آتے. یہ منسٹروں اور قومی اسمبلی کے ممبرز کا کام ہے کہ وہ یہ ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز لیں. اس پر کیا کہیے گا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہی وجہ ہے چونکہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے چودھری بننا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اپنے علاقے کی تقدیر کا فیصلہ کریں تاکہ لوگ ہمیں ووٹ دیں. دیکھیے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ آپ نے قانون سازی کی ہے. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اگر کسی نے علاقے میں ووٹ دینا ہے تو وہ دیکھے گا اس آدمی نے میرے لیے کیا کیا ہے, مجھے نوکری دلائی ہے, میرے بچوں کو نوکری دلائی ہے, میرا تبادلہ کرایا ہے, اور یہ کہ کیا علاقے میں کوئی سڑک بنوائی ہے, کوئی اسکول بنوایا ہے, کوئی ترقیاتی کام کروایا ہے. اسی لیے ان تمام لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ترقیاتی کام خود کرائیں تو لوکل گورنمنٹ کو فعال نہ ہونے دیں. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. عوام اگر اپنا قبلہ درست کر لے اور وہ کہیں نہیں ہم ایم این اے اور ایم پی اے کو لوکل ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیں گے, ہم اس بنیاد پہ دیں گے کہ اس نے اسمبلی کے اندر پالیسی کے اوپر کتنی اچھی ڈبیٹ کی, بجٹ پہ کیا کہا اور کس طرح کی وہاں پہ قانون سازی میں حصہ لیا, تو پھر یہ چیزیں بدلیں گی. چیزوں کو اہمیت دیں گے ہوتا رہے گا. ویسے ظاہر ہے اسی وجہ سے یہ جماعتیں جو ہیں وہ لوکل باڈیز کے نظام کو اتنا پنپنے نہیں دیتی, انلیس کہ ان کی اپنی جماعت کی وہاں پر بھی اکثریت ہو یا ان کا اپنا میئر ہو یا ان کا اپنا ناظم ہو. اس کو بھی نہیں ہونے دیتی. ہاں اس کو بھی نہیں ہونے دیتے, بالکل صحیح کہہ رہے. لیکن اس میں بھی میرے خیال میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا عوام میں بھی اویئرنیس آنے میں اور ڈفرینشیٹ ہونے میں, کیونکہ نظام تو ایک عرصے سے مشرف صاحب کے دور سے ہے لیکن ابھی تک کچھ آ ہی نہیں سکا. انڈیا میں بھی یہ ایک پرابلم تھا. انڈیا نے ایک پھر آئین کے اندر ترمیم کی تھی اپنے آئین کے پاس ہونے کے تقریباً 40 سال کے بعد, اور انہوں نے یہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے بارے میں جو بیسک آؤٹ لائن تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر درج کر دی تھی. اب کسی اسٹیٹ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو ٹالتا رہے یا اس کو آگے بڑھاتا رہے. تو میرا خیال ہمیں بھی شاید یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے مجبور کرنا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بر وقت ہو جائے. بالکل, اگر کرنا چاہیں ولنگنیس ہو تو ہو بھی سکتا ہے. تھینک یو سو مچ احمد بلال صاحب, بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. اچھا جی, اب تذکرہ کراچی کے ہوائی اڈے کا, چوہے اور کتوں کے بارے میں. نہیں چوہے کتے اور اس کے بعد اب جیب کترے. واٹ از دا ریلیشن اشفاق؟ there is no relation, they are separate entities working differently. مطلب چلے وہ تو ٹہلتے ہوئے آ گئے, جیب کترے بھی ایسے ہی آ گئے. جیب کترے بیسیکلی کترے ہوتے ہیں, کترنا نہیں ہوتا, کترنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جیب کترے جو ہے وہ سرگرم ہیں. تو یعنی کہ آپ سوچیں کہ چوہے کہیں سے ڈرا رہے ہوں, کہیں سے کتے ڈرا رہے ہوں, مجھے تو لگتا ہے ان کا کوئی ٹرائکا ہے, اس ڈر میں عالم میں آپ بچ رہے ہوں. ٹرین کر کے بھیجا ہے. Oh my God, یہ تو کوئی سازش ہے. ہم نے جی فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے جی, ہم نے یہ بے نقاب کر دیا, نیکسس کو ہم نے بے نقاب کر دیا. چوہے, کتے اور جیب کترے. چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ محمد صلاح الدین موجود ہے. تو صلاح الدین صاحب بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آخر, یہ اندر گاڑی تک داخل ہوتی ہے تو وہ بھی سے یہ بھی پوچھ لیں, بینر لگا دیے انتظامیہ نا کہ جی ان سے بچ کے رہیں. ہاں تو آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ نہیں, انتظامیہ کیا کر رہی ہے ایئرپورٹ کی؟ دیکھیں یہ بڑے دلچسپ مناظر کراچی ایئرپورٹ پر دیکھنے کو آ رہے ہیں. کبھی کتا آ جاتا ہے, چہل قدمی کرتا ہے, آرام کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ چوہے بھی ایئرپورٹ پہ دندناتے پھر رہے ہیں. لفٹ ایریا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا موٹا تازہ چوہا جو ہے لفٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس نے, یہ لوگ کہیں سفر کرنے کے لیے نہیں آئے, چہل قدمی کرنے کے لیے آئے. اور اس سے کتوں کی وجہ سے مسافروں میں کافی خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے, لیکن سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. ذرائع کے مطابق جب سے یہ صفائی ستھرائی کے انتظامات آؤٹ سورس کیے گئے ہیں اس کے بعد سے ایئرپورٹ کا نظام کافی بگڑ چکا ہے. اس سے پہلے کافی کوئی شکایتیں موصول نہیں ہوتی تھی, لیکن اب چوہوں کا بھی راج آپ کو ملے گا. یہ تو ہو گیا, مگر جو جیبیں کٹ رہی ہیں لوگوں کی, مسافروں کی, یہ کون لوگ ہیں اور انتظامیہ ان کے خلاف کیا ایکشن لے رہی ہے؟
دیکھیں انتظامیہ تو کوئی اقدامات نہیں لے رہی. ہاں البتہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے وہاں ایکشن لیے تھے, 2 سے 3 جیب کتروں کو بھی پکڑا تھا. لیکن یہ افسوسناک عمل ہے کہ انٹرنیشنل ارائیول لاؤنج پہ آپ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بینر لگا دیتے ہیں, بینر آویزہ کر دیتے ہیں جس پہ لکھا جاتا ہے کہ جیب کتروں سے ہوشیار رہیں, اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. یہ اس طریقے سے اچھا نہیں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, دنیا بھر سے آپ کا مسافر آ رہا ہوتا ہے, یہ آپ کا کام ہے کہ جیب کتروں کی انگریز مسافر جو ہیں فارنر, ان کے لیے انگریزی ورژن بھی لگا دیتے بینر کا, مطلب وہ اردو کیسے پڑھیں یا ان کی جیب کٹنا ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ان کا, لیکن یہ بینر کیوں لگائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدر, بینر نہیں لگانا چاہیے تھے. آپ کی سرویلنس اتنی ہونی چاہیے کہ اس قسم کے کوئی واقعات رونما ہونے ہی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے واقعات بڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ بینرز لگائے, مسافروں کو کہا ہے کہ جی جیب کتروں سے ہوشیار رہیں, اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. یہ ایک نااہلی ہے, سول ایویشن کی ایک نااہلی ہے کہ مطلب ان کا جو بھی عملہ ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ انٹرنیشنل ارائیول پر یا ڈپارچر پر انٹرنیشنل پہ زیادہ رش ہوتا ہے, کافی زیادہ رش ہوتا ہے, اور وہاں پر لوگوں کا فائدہ اٹھانے کا امکان اس چیز سے زیادہ ہوتا ہے. تو جس طریقے سے عام کوئی شہری جائے تو اس کی بڑی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے, کافی دیکھا ہو جاتا ہے وہاں پر. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد انسان وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ میرے خیال میں کیمرے وغیرہ تو سارے ایک ایک خطے کو, ایک ایک چپے کو کور کر رہے ہوں گے ایئرپورٹ میں. ڈونٹ یو تھنک سو؟ جی صاحب ایسا ہی ہے کہ کیمرے تو لگے ہوئے ہیں, سارا کچھ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے ایس ایف نے جیب کتروں کو پکڑا بھی تھا, کارروائی بھی کی تھی, ان کو بر وقت جیب کاٹتے ہوئے پکڑا تھا. لیکن یہ سول ایویشن کا کام ہے کہ اتنا رش کیوں لگ جاتا ہے. خاص طور پہ یہ واقعات اس دوران ہوئے کہ جب حج فلائٹیں حجاج اکرام وطن واپس پہنچا کراچی ایئرپورٹ پر, ان کو لینے کے لیے خاصا رش لگ جاتا تھا. کہ یہ سول ایویشن کی اپنی ایک ویجیلنس کی پوری ٹیم ہے, پوری ایک فوج بھرتی کی ہوئی ہے سول ایویشن اتھارٹی نے. ویجیلنس کی ان کا کام ہے کہ ویجیلنس کرنا, دیکھنا, نظر رکھنا. لیکن صلاح الدین آپ ذرا اس نیکسس کا پتہ لگائیں, چوہے, کتے اور پھر یہ جیب کترے, ذرا نیکسس فائنڈ آؤٹ. دو چیزیں خوف میں مبتلا کرتی ہیں اور تیسرا اس سے فائدہ بندہ ان کو دیکھنے میں لگ جاتا ہوگا, اتنے میں جیب کترا جو ہے نا وہ اپنا کام دکھا جاتا ہوگا. عالمی سازش بے نقاب کر دی ہے, تو آپ اس کو مزید اس کا نقاب اتاریں, ذرا آپ انویسٹیگیٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ صلاح الدین, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور دیکھیں ایئرپورٹ جو ہے آپ کے ملک کا فرسٹ امپریشن ہے. اگر وہیں پر آپ کو موٹا تازہ چوہا لفٹ پہ دکھے گا اور کتا ٹہلتا ہوا دکھے گا تو آپ اندازہ لگا لیں, لوگ سوچیں گے پتہ نہیں میں نے اب جب باہر نکلنا ہے تو میں نے کیا دیکھنا. یعنی کہ آپ کو چوہے کے موٹے تازے ہونے پہ افسوس ہے؟ مطلب موٹا تازہ وہ بہت اچھی طرح وہ کھا پی رہا ہے, وہ لاغر چوہا نہیں ہے. وہ لاغر نہیں ہے, مطلب کھاتا پیتا ہے. تو وہ اور بڑا وہ سوچیں اتنا موٹا ہونے کے باوجود وہ لفٹ پہ چڑھ گیا تو اس کا مطلب اس کی فٹنس بھی اچھی ہے. چوہوں پہ اتنی ریسرچ چل رہا ہے, آپ سوچیں. اور باقی کتے بھی وہاں پر موجود ہیں. اور پھر لیکن دیکھیں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, اور ہمارے ملک میں جی اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جگہ جگہ ہم کچرے دیکھتے, ہم انتظامیہ کو ذمہ دار تو ٹھہراتے ہیں اشفاق, لیکن انڈیویجولی اپنی کیپیسٹی میں ہم لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہم جہاں دیکھتے ہیں کیمرہ لگا ہے وہاں تو ہم بڑے اچھے شریف بچے بن جاتے ہیں. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے تو ہم اپنی ہی گاڑی سے باہر وہ کچرا پھینک دیتے ہیں, اپنے ہی گھر سے 2 گھر جا کے ہم جی کچرا پھینکوا دیتے ہیں. یہ غلط رویہ ہے, یہ نہیں کرنا. محلے کو اپنا گھر نہیں سمجھتے. اچھا ایک واقعہ اب جس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, تو یہ صاحب ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قلفی کی ریڑھی لگاتے تھے. اچھا, اور ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اب سی ڈی اے کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی جس پہ خاصا بیک لیش بھی آیا تھا. بی بی سی نے بھی اس حوالے سے آرٹیکل شائع کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر 5 لاکھ روپے یا اس سے زائد کا جرمانہ کر کے ان کو جیل میں بھجوا دیا گیا تھا. اس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ بھائی کیسے آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو تجاوزات کے حوالے سے کافی سخت پالیسی دی گئی ہے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریڑھی بان فرمان اللہ کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے, فوری رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ انتظامیہ نے بغیر لائسنس فیصل مسجد کی پارکنگ میں ریڑھی لگانے کا الزام لگایا. ابھی تک چارج فریم نہیں کیا, چالان جمع ہوا ہے. اور ایسے کیسز میں جیل کیوں بھیجا, آپ فائن کر دیں. نہیں, بات یہ ہے نا کہ غریب کی سننے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو اب مجسٹریٹ صاحب کا حکم معطل ہوا ہے تو ان سے آئی ایم شیور کہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا.
چلیں جی المیہ ہے. خیر جی چلیں اب آپ کو ہم ایک ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جسے آپ سنیں گے اور جب وہ آپ دیکھیں گے مناظر جو جس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یقیناً آپ اش کر اٹھیں گے. اب ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی خطاط سے جو آج کل قرآن مجید کی خطاطی کر رہی ہیں, لیکن منفرد بات یہ ہے کہ جو پہلا جو صفحہ لکھا ہے انہوں نے وہ لکھا ہے جی سونے سے. تو حافظہ ہیں اوفا بشیر صاحبہ, آئی ہوپ کہ میں ان کا نام صحیح لے رہی ہوں, لاہور کالج فار ویمن میں لیکچرار ہیں, اخوت پروجیکٹ کے علاوہ نجی اداروں میں کیلیگرافی اور انسٹرکٹر بھی ہیں. انہوں نے عظیم کام یعنی قرآن مجید کی خطاطی کا آغاز کعبہ شریف میں بیٹھ کر کیا. کتنے اعزاز کی بات ہے. اور اس نسخے کے صفحات کی کوالٹی کا خاص خیال رکھا گیا ہے جس کے لیے مخصوص درختوں کی چھال اور انڈے سمیت دیگر ضروری احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ اسے لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکے. تو یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت مناظر ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خطاط اوفا بشیر صاحبہ. بہت شکریہ. میں بھی ظاہر یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ہوپ وی آر پروننسنگ یور نیم رائٹ, اسپیلنگ اٹ رائٹ. آپ کتنے عرصے سے ویسے خطاطی کر رہی ہیں اور یہ کیسے, ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور یہ نام جو میرا رکھا ہے میرے دادا ابو نے رکھا ہے اور آپ اس کو بالکل صحیح پروناؤنس کرتے ہیں. زبردست, کیا بات ہے. تو اب ذرا بتا دیجیے گا کہ کیسے سلسلہ شروع کب ہوا یہ خطاطی کا؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ بائی پروفیشن میں لیکچرر ہوں اور بائی پیشن سب سے پہلے میں ایک خطاطی کی ادنا سی شاگرد ہوں, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہے پروفیشن میں بدل گیا. اور بچپن سے مجھے شوق تھا, جب میں قرآن حفظ کر رہی تھی تو جب میں قرآن کو دیکھتی تھی کہ قرآن لکھا ہوا ہے, ہم اس کو خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہیں, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ قرآن کو لکھا بھی جانا چاہیے. تو اس وقت ایک شعور نہیں تھا لیکن بس ایک خواہش تھی. تو میں نے 10 سال کی عمر میں اپنا پہلا سبق جو ہے اپنے استاد علی انکل سے لیا تھا, اور وہی اس فن میں میرے پہلے استاد ہیں. لیکن اس کے بعد یہ شوق جو ہے وہ مزید بڑھا. اسکول کالج اور جب میری جاب یعنی السی میں لیکچرر بن گئی تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب اس شوق کو پرسو کیا جائے اور قرآن لکھا جائے, جو میری ایک بہت پرانی خواہش تھی. تو سر اکاشا نے مجھے اس سمندر میں خطاطی کے جو ہے وہ انڈلج کر دیا اور اس طرح کیا کہ میں نے خود ریسرچ کی. اس کے بعد یہ سارے پیپرز اور یہ سب جو معاملہ ہے ریسرچ اور شوق کی بدولت جو ہے وہ اب میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا. تو ماشاءاللہ آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں, لیکن جب آپ نے لکھا ہوگا تو آپ کی تو کہتے ہیں نا دل دماغ ذہن میں رچ بس گیا ہوگا. مجھے جو سب سے آپ کی پوری اس جرنی میں جو سب سے پیاری اور خوبصورت بات لگی وہ یہ کہ آپ نے اس عظیم کام کا آغاز جی کعبہ شریف میں بیٹھ کر کیا. تو یہ اعزاز تو بھائی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. یہ بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہوا؟ اچھا, یہ ایسا تھا کہ بس میری نا قرآن سے جب میں نے دوبارہ سے سوچا کہ قرآن لکھنا چاہیے تو میری خواہش تھی کہ قرآن نا میں جب مکمل کروں گی تو خانہ کعبہ میں کروں گی. لیکن پھر بس ایک دن خیال آیا کہ مجھے نا شروع بھی وہیں پہ کرنا ہے. تو بس میرا 15 دن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سبب بنا دیا اور میں وہاں گئی. اور 1 جنوری کو میں نے سوچا تھا کہ میں نے فرق بتائیے گا وہاں بیٹھ کے لکھنا خطاطی کرنا اور ایک عام اپنے روم میں خطاطی کرنا, بہت ڈفرینس ہوگا. ذرا ہمیں یہ وہ فیلنگ بتائیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت فرق تھا. وہاں پہ میں نے برکتیں محسوس کی, یعنی یہ خطاطی کی وجہ سے یہ بہت بڑی بات ہے تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ ایسا محسوس کرتی ہوں کہ میرے ارد گرد جو ہے نا اللہ کی رحمت طواف کر رہی ہے. تو وہاں پہ تو میں بالکل کعبہ کے سامنے تھی اور مسجد نبوی میں تھی, چونکہ سورۃ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. تو وہاں پہ لکھنا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اصحاب وہاں پہ رہے, ان کا جو ہے وہ سارے دن کی جو مصروفیات ہوتی تھیں اس جگہ پہ ہوتی تھیں, تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میں نے ایک اور چیز ابھی نوٹس کی کہ آپ بائیں ہاتھ سے خطاطی کرتی ہیں. شروع سے ایسا ہی ہے یہ؟ جی بالکل, میں بائیں ہاتھ سے کرتی ہوں. اور جب میں حفظ کر رہی تھی تو تھوڑا سا وہاں سے بھی میں نے خط نسق سیکھا تھا. تو وہ جو میری استاد تھیں وہ کہتی تھیں جب تک آپ سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھیں گی میں آپ کو سکھاؤں گی نہیں. تو بس یہ پھر میں نے وہ ان کی بات بھی پوری کرنے کے لیے سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ شروع کیا تھا. لیکن آپ کو مشکل ہوتی ہوگی بیکاز یو آر لیفٹی.
جی مشکل تو ہوتی تھی، لیکن میرا شوق اتنا زیادہ تھا کہ میں نے وہ پروف کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے بھی پورا ایک رجسٹر جو ایک میری مشق تھی وہ میں نے کر کے دکھائی تھی. لیکن اب آپ نے کنٹینیو کیا اس طرح سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس پروجیکٹ پہ جو یہ کام کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ بڑے نصیبوں کا کام ہے، لیکن اخراجات اس پہ کتنے آ رہے ہیں، کیا آپ نے سوچا اس حوالے سے؟ تو وہ خود ہی سارے بیئر کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میں اس کو سارا خود ہی بیئر کر رہی ہوں، کیونکہ میں لیکچرر ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں. تو میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا، تو اس کے لیے مجھے کسی قسم کی کوئی ڈونیشن، کسی قسم کی کوئی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا بات ہے جی، آپ نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا، آپ نے سیدھے ہاتھ سے بھی لکھ کے دکھایا. گو کہ آپ لیفٹی ہیں، آپ کو مشکل ہوگی، لیکن ہم آپ کے لیے دعا گوئیں. بتائیے گا کتنا فیصد کام مکمل ہو گیا ہے اس پہ؟ جی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن ایک جیسے پروفیشنل خطاط ہوتے ہیں وہ 3 سال لگاتے ہیں اس کو لکھنے میں. لیکن میری کوشش ہے، کیونکہ میرا نام کا مجھ پہ بہت اثر ہے، میرے نام کا مطلب ہے پورا کرنا، تو ہر کام میں نے جو سوچا ہے الحمدللہ وہ پورا کیا ہے. تو میری یہ بھی کوشش ہے کہ اس کام کو بھی میں جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کی جو خواہش ہے جلد از جلد، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، جیسا آپ کا نام ہے، ایک پیغام جی ایک پیغام دینا چاہوں گی میں. بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، یلوح الخط فی کرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ جو لکھنے والا ہے وہ مٹی میں بوسیدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ باقی رہتا ہے. تو جس طرح سویڈن میں قرآن کی جو ہے بے حرمتی کی گئی، تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ ٹھیس پہنچتی ہے. لیکن میں یہ پاکستان کی کمیونٹی کو، مسلم کمیونٹی کو پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس کلچر سے عام کریں. اس کلچر کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری اسلامی ثقافت ہے، اس کا حصہ ہے. اور میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں لاہور کالج میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں، یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا کورس تھا جو اسلامی خطاطی کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے متعارف کروایا. تو یہ میرا بہت بڑا اعزاز ہے. اسی طرح میں اخوت فاؤنڈیشن میں کمیونل ہب ایک پروجیکٹ ہے اخوت فاؤنڈیشن کا، تو وہ بھی میں اس کو چلا رہی ہوں. وہاں پہ بچے سیکھ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی بڑی موٹیویشنل ان کی سٹوری ہے. ایک لائن میں سم اپ کروں گی اس کو، کہ وہ بچے جس دن میں نے ان کو پہلی دفعہ قلم پکڑایا تو وہ اس سے طبلہ سا بجا رہے تھے، یعنی اس سے وہ کھیل رہے تھے. تو اب یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی وہ ٹک ٹاکس اور جو بچے آج کل ایکٹنگ اور وہ اس کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے وہ سب ڈیلیٹ کر کے اپنا خطاطی کو اب وہ عام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہے کیلیگرافی بوائز. تو یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. تو پاکستان میں جتنے والدین ہیں آج کل، جس طرح نیگیٹو چیزیں عام ہو رہی ہیں، منفی رجحانات ہیں، تو یہ سب سے بڑا طریقہ ہے قرآن سے منفی رجحانات کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے جواب دیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ بشیر. خوبصورت آپ نے میسج یا سویڈن میں جو حرکت کی گئی، مضموم حرکت کی گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ جی اپنے بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی قرآن سے روشناس کرائیں، اسلامی کلچر سے روشناس کرائیں، ان کے اندر، ان کے دلوں میں، ذہن میں قرآن کو بنائیں گے تو لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا، جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا. کس بات پہ مسکرا رہی ہوں میں؟ بات یہ ہے کہ مسکرانا چاہیے. کسی شعبے میں اگر کام ہو رہا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر ایک ہمارے ہاں جو اویئرنیس پائی جاتی ہے. 1990s میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے. وہ ہے تمر کے جنگلات کو بچانے کا اور ان کو مزید لگانے کا، ان کی نشوونما کے حوالے سے. مینگرووز جو ان کا آج عالمی دن بھی بیسیکلی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتے ہیں جی کوسٹل ایریاز میں، اور زمین کے کٹاؤ کو بچانے کے علاوہ کافی ساری جو انواع اقسام کی جو سمندری حیات ہے اس کے لیے بھی ہیبیٹیٹ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. اس سے بھی یہ بچاتے ہیں. کریب فش آپ کی ہو گئی جی، آپ کے یہ جو شرمپس وغیرہ ہو گئے، یہ وغیرہ بھی وہاں پر کافی. اور یہ بتایا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں دریائے سندھ کے ساحل کے ساتھ واقع دنیا کا 13واں بڑا مینگروز کا جنگل ہے. سندھ میں تو اب مینگروز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن اوور آل پاکستان میں مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو بدقسمتی ہے کہ ہر سال مینگروز کے جنگلات میں 0.4% کمی ہو رہی ہے. یعنی کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکولوجسٹ رفیع الحق صاحب، ظاہر ہے کہ سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ جی. ہم ویسے تو بات کرتے ہیں جی کہ ہمارا فارسٹ کور ظاہر ہے کہ 5% سے بھی کم ہے. یو آل نو دیٹ. ویسے 25% کہتے ہیں کہ ایک ہونا چاہیے ایک ایکو سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے. لیکن مینگرووز کے شعبے میں میں خود بھی وہاں پر جا کے دیکھا، کیٹی بندر وغیرہ کے علاقے میں کافی کام ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے. مختلف ادارے بھی کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی تھی. کتنا مزید ہونا چاہیے؟
بہت بہت شکریہ، آپ نے اس بنیادی موضوع کی طرف جو ہے وہ دعوت دی، اور مجھے خاص طور پر یہ موقع ملا کہ میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ماضی کے حساب سے ڈالوں. اور اس میں سب سے پہلے جو میرا معمول ہے اس فیلڈ میں جن لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اس میں ایک صاحب کا نام آتا ہے جو میرے مربی، میرے سینئر، میرے بڑے بھائی طاہر قریشی صاحب، جنہیں ہم بابائے مینگروو کے نام سے پہچانتے ہیں. وہ بنیادی طور پر سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا ساتھ تھا پہلے. اس کے بعد وہ انہوں نے ایک بین الاقوامی ادارے میں کام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ 1990 یہ 1980 سے لگے رہے. اس وقت اس کو مینگروو کے علاقے کو ویسٹ لینڈ کہا جاتا ہے. ابھی بھی ہمارے کاغذات میں جو وہ ریونیو کے کاغذات ہیں اس میں اس کو ویسٹ لینڈ کے نام سے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کی اہمیت آہستہ آہستہ یہ لوگ بیچارے رفتہ رفتہ رازداری کے ساتھ کام کرتے رہے. محکمہ اپنی جگہ کام کر رہا تھا، کبھی پیس تیز ہو گیا، کبھی سلو ہو گیا، مگر آپ کی میرے خیال سے پوری ٹیم گئی تھی، اور اس نے جو دیکھا وہ ایک دن کا کام نہیں ہے، وہ یقیناً سالوں کا کام ہے. اچھا، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم یہ ذرا یہ امپورٹنس بتائیں. پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں پیپرز میں ابھی تک ویسٹ لینڈ لکھا ہے، لیکن یہ ویسٹ لینڈ نہیں ہے. بالکل ویسٹ لینڈ نہیں. اب تو یہ اس وقت تو ماشاءاللہ سے یہ حکومت کے لیے ایک کماؤ پوت ہے. جی انٹرنیشنلی کافی جی ہاں وہ ایک تو فنڈنگ ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ یہ کما کے دے رہا ہے. یہ کاربن کریڈٹ جو آپ ابھی سن رہے ہوں گے، اور ایک بلو کاربن کا جو گردان، تو بلو کاربن وہ کاربن کریڈٹس ہیں جو کہ بلو انوائرمنٹ یعنی سمندر کے کنارے اگنے والے جمادات اور نباتات سے جو ہے نا حاصل کیے جاتے ہیں. تو یہ مینگروو کا اس میں یہ مینگرووز کے حوالے سے جب وہاں پر میں گیا تو ایک تو بڑے بڑے جنگلات بھی تھے، دوسرے چھوٹی چھوٹی بھی کافی چیزیں، اور وہاں کا ماحول ہی الگ تھا. کتنے ٹائپس کے ویسے اس کے ہوتے ہیں، اور کتنا ٹائم کتنا لگتا ہے اس کو اتنے بڑے ہونے میں؟ ہاں یہ بالکل آپ کا بہت بنیادی سوال ہے. دیکھیے یہاں پاکستان میں 4 اقسام پائی جاتی ہے. اس میں سے ایک قسم جسے ہم تیمر اردو میں کہتے ہیں، سندھی میں بھی تیمر کہتے ہیں، اور ایویسینیا جو ہے اس کا انگریزی بوٹینیکل نیم ہے ایویسینیا مرینا، وہ تقریباً 80 سے 90% پایا جاتا ہے. اور اس کی بھی وجہ ہے اس کا انحصار، اور اس کی چونکہ ہماری کوسٹل کیریکٹرسٹک جو ہے نا وہ تبدیل ہوئی، اور یہ ڈائیورسٹی بھی اس کے ساتھ لنک ہے. کیونکہ آپ نے یہ جیسے موسم میں بہار آتا ہے نا، تو آپ آتی ہے تو اس میں پھول کھلتے ہیں، پھل آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مینگروو میں جو بہار آتی ہے وہ مانسون میں آتی ہے. اچھا. اور مانسون میں جو ہوتا کیا ہے کہ یہ سمندر کے سخت ترین کھارے پانی میں یہ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور جب کہیں کمپرومائز کنڈیشن ہوتی ہے تو اسحاق صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ گرو کیسے کرتے ہیں. تو ان کی جو گروتھ ریٹ ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے. سلو ہے. ہاں، مگر وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں پہ کوئی چیز اگر لانجیویٹی ان کے جو کتنے عرصے تک رہتے ہیں یہ دیکھیے، ہاں اس کی اوسط عمر جو ہے وہ 30 سال کہتے ہیں. 14 سال میں اس کو ایک سائزیبل ٹری کے فارم میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ علاقے، جگہ اور ہیبیٹیٹ جو خاص طور پہ جہاں پہ یہ اگ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بیسک ان کا کردار کیا ہے. فائدے ہیں کہ یہ بچاتا ہے سونامی سے، خطرات سے، تو وہ ذرا ہمیں بتائیں. بالکل بہت زبردست. یہ دیکھیے یہ جب سلسلہ 1980 سے ہوتا رہا، اور ریسنٹلی 2004 کے دسمبر میں ایک سونامی آیا انڈین اوشن میں، تو بہت ساری تحقیقات سامنے آئیں، بہت ساری معلومات سامنے آئیں. اس میں سے ایک بڑی دلچسپ معلومات ہیں. اس میں وہ یہ تھی کہ ایک لہر چلی جو 2 ملکوں کو یکساں طور پر ہٹ کر رہی تھی، یعنی میانمار جسے برما کہتے تھے، اور دوسری جو ہے تھائی لینڈ. تو وہ لہر جب آئی اور دونوں ملکوں میں داخل ہوئی تو میانمار میں جو اموات کی تعداد تھی وہ 19 تھی. اچھا. اور تھائی لینڈ میں کوئی 7,300 لوگ لقمہ اجل بنے. یہ سونامی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ سونامی کی بات کر رہے ہیں. I was there at that time. تو وہ تو آپ اندازہ کریں پوری بیچ ہی وہ کیا قیامت تھی.
تو وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جی میانمار جو ہے وہ ذرا پسماندہ ہے اور انہوں نے اپنے مینگروو کو انٹیکٹ رکھا ہے، چھیڑ چھاڑ نہیں کیا. تو وہ جو ہے وہ فرسٹ بایولوجیکل وال، اب آپ فرسٹ ڈیفense لائن ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کی کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ جو پورٹس کی شکل میں ہے، جو مختلف انڈسٹریل اسٹیٹس کی شکل میں ہے، اس کے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ باؤنڈری وال ڈالتے ہیں کہ بھی چور نہ لے جائے، اچکا نہ لے جائے، کوئی ایسی پرابلم. لیکن نیچر سے بچنے کے لیے جو ہے یہ ذریعہ سامنے آیا، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو واضح فرق تھا وہ مینگروو کے موجودگی ہے یا غیر موجودگی. یعنی قدرت نے اگر اس کے اندر ایک چیز یہ کہ تجربہ بھی یہ کیا گیا تھا، تو وہاں پر پتہ چلا تھا کہ جیسے ہی وہ ویو آتی تھی، بیسیکلی ویو کریٹ ہوئی تھی سونامی کے بعد جو ڈسٹرکشن کری تھی. بالکل. اور مینگرووز کے درمیان سے جب وہ ویو گزری تھی میانمار کی طرف تو وہ ویو کا ایفیکٹ ختم ہو گیا تھا. بالکل. جب یہ توانائی جو ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کے ریئیکشن جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور جو یہ کنارے لگتی ہے تو وہ یا تو عمارتیں ہوتی ہیں، اگر یا تو عمارتیں اتنی مضبوط ہوں اور وہ اس کو ود اسٹینڈ کر سکیں، اور ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی فورس آ سکتی ہے. سری لنکا میں 19 میٹر اوپر کی لہریں جو ہیں گزری. انڈونیشیا میں دیکھنا تھا، انڈونیشیا ملیشیا میں، تو انڈونیشیا میں خاص طور پہ آچے میں جو ہے سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی. تو یہ جو 2,70,000 افراد جو لقمہ اجل بنے، اس نے ہمیں بہت سارے سبق سکھائے. اور اس سبق میں یہ تھا کہ مینگروو جو ہے ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے بچاؤ کا، قدرتی آفات سے، سمندری آفات سے. چلیں جی، اس کے ساتھ ساتھ زمین کے کٹاؤ بھی بچاتا ہے اور پھر ایک ایکو سسٹم بھی ڈیولپ کرتا ہے. بہت شکریہ رفیع الحق صاحب. بالکل رفیع الحق صاحب جس طرح ہمیں ڈیٹیل بتاتے ہیں حالات، واقعات اور مثالیں دے کے، تو وہ ایک بڑی اس کو کہتے ہیں نا کہانی اور قصہ بتا کے بتاتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ رفیع صاحب. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. کراچی سے خبر آپ کو دیں، اور کراچی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کی خبر ہوگی. کراچی کا علاقہ ہے کورنگی عوامی کالونی میں پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے ایک پولیس اہلکار بھی ملزمان کی گولی کا نشانہ بنا. ملزمان ڈکیتی کرنے کے لیے لیب میں داخل ہوئے. افضل خان مزید بتائیں گے. جی، رنگی نمبر 5 عوامی کالونی پولیس کا ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایک پولیس اہلکار جس کی شناخت محمد بخش کے نام سے ہوئی ہے وہ اس مقابلے کے دوران زخمی بتایا جا رہا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کورنگی نمبر 5 میں ایک لیب کے اندر جو ہے یہ ملزمان ڈکیتی کے غرض سے داخل ہوئے تھے، اور جیسے ہی 1-5 پر پولیس کو اطلاع ملی، پولیس وہاں پر پہنچی اور پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ہلاک جو ملزمان ہیں ان کے قبضے سے اسلحہ، چھینا ہوا موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کی جا سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. ٹویٹ میں کیا لکھتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز بین الاقوامی پارٹنرز سپورٹ گروپ کے 3رے اجلاس کی صدارت کی. اس اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کا جائزہ لیا گیا. میں نے یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے بین الاقوامی عطیہ دہندگان، شراکت داروں اور دوست ممالک کی امداد کو سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تیسرے فریق کے ذریعے غیر ملکی امداد کے شفاف اور مؤثر استعمال کا یقین دلایا. وزیر اعظم نے پاکستان اور عالمی برادری کے درمیان ہم آہنگی پر UNDP سے اظہار تشکر کیا. اچھا، اب آپ کو بتاتے ہیں جی، پھلوں کا بادشاہ ہے آم، اور اب شہنشاہ معظم آم تھل میں بھی راج کرے گا. چوک سرور شہید سلیم آباد میں 1 ایکڑ پر 400 آم کے پودے لگا کر کامیابی سے یہ باغ تیار کر لیا گیا ہے. اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے اقسام کے آم لگائے گئے ہمارے نمائندے. کیا بات ہے، بڑی زبردست بات ہے کہ ایسے میں جب کئی جگہوں پر درخت کاٹے جا رہے ہیں آم کے، تو ایسے میں لگایا جانا ایک بڑی خوشائن بات ہے. 400، سوچے اس میں کتنے قسم کے آم ہیں، اور ہمارے یہاں تو بڑی ورائٹی پائی جاتی ہے پاکستان میں. بھئی آم زیادہ ہوں گے تو سستے دستیاب بھی ہوں گے، اب آم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. پاکستان میں جی آم جو ہے، ایک تو لوگ بڑی آم پسند کرتے ہیں، دوسرے یہاں کی اقسام بہت زیادہ مشہور ہیں، اور باقاعدہ طور پر جی باہر کے لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں، بہت مزے کا
میٹھا آم ہوتا ہے پاکستان کا اور بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, تو یہ بڑا ایک سیڈ پارٹ ہے. اچھا جی, اب ہم جو شروع میں تذکرہ ایک دفعہ کر چکے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلڈ اب آپ کو بتائیں گے. وہ کیا؟ وہ ہے جی بجلی کی پھر قیمتوں میں جو بجلی گرا رہے ہیں. اچھا ویسے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اس بار فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ ہوا ہے, اور بجلی ₹1.81 فی یونٹ پہلے تجویز تھی, اب ہو گیا یعنی کہ چاہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو چاہے کسی اور مد میں ہو, اضافہ ہوا ہے, بوجھ عوام پہ پڑے گا, عوام کی جیب سے پیسہ نکلے گا. علیم ملک ہمارے نمائندے ہمیں بتائیں گے مزید تفصیلات. علیم ملک, ہو یہ رہا ہے بھائی کہ پہلے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا, اب روشنی سے لگتا ہے, مزید کیا ہوا ہے یہ ذرا بتائیں. جی ابھی بھی صورتحال یہ تھمے گی نہیں, ابھی بھی بجلی سے بہت زیادہ ڈر لگے گا. صدف ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلے گزشتہ روز ہم دیکھیں تو ₹7.5 فی یونٹ تک بجلی مہنگی کی گئی ہے. وہ بجلی تھی جو مستقل طور پر ہمارے بلوں میں ایڈ کر دی گئی ہے. آج جو مہنگی کی گئی ہے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں ادا کی گئی ہے, یعنی بجلی ایک ماہ کے لیے ایک دفعہ پھر ₹1.81 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ صرف ایک مہینے میں جو اگلے اگست کے یعنی بل آئیں گے ان میں صارفین کو ₹24 ارب اضافی ادا کرنے پڑیں گے. یہ اگست کے بلوں میں ادائیگیاں کرنی ہوں گی. آج جو اضافہ کیا گیا ہے یہ جون کی جو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے بعد میں کیا گیا ہے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ جون میں چونکہ پانی سے اور کوئلہ جو ہے اسے سستی بجلی نہیں پیدا کی جا سکی کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن نہیں تھی, ٹرانسمیشن لائن کے مسائل تھے. اگر یہ بجلی آتی تو شاید اتنا اضافہ نہ ہوتا جتنا ہو گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ جو درآمدی LNG ہے اس سے ہم نے 10.3% زیادہ بجلی پیدا کی ہے, اور جو میرٹ آرڈر کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں مختلف ان کی وجہ سے بھی 95 کروڑ 70 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے. تو آج اس حوالے سے یہ فیصلہ نیپرا کی جانب سے دے دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے صارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنی ہوں گی. جب اس سے پہلے ہم ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ جو گزشتہ ماہ ہے اس میں بھی بجلی ₹1.90 فی یونٹ مہنگی کی گئی تھی. یہ مسلسل دوسری دفعہ ہے کہ ₹1 سے زائد جو ہے وہ بجلی فی یونٹ مہنگی کی جا رہی ہے, اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے سلیم, جیسے کہ ہمیں بتا رہے ہیں نا سیکشن 230 میں جو بل آیا گیا ہے جی الیکشن ایکٹ کا, اس میں جو پیپر ایک بیچ میں انکلوڈ کیا گیا, یہ ایسے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہیں. جی تھینک یو سو مچ, ہمیں آگاہ کرے تھے سلیم ملک. سلیم ملک نام ہے نا ہمارے نمائندے کا, آپ علیم ملک نام ہے. سلیم ملک اوکے آئی ایم ریلی سوری. بڑی زبردست. یہ دیکھیں ذہن پہ اثر کیا پڑتا ہے. دیکھیے سلیم ملک بہت مشہور پاکستانی ہے, تو میں حیران ہوا, میں نے اپنے آپ کو سوال کرنا شروع کیا. اچھا جب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میں آپ نے سلیم چلیں جی مجھے آگے بڑھنے, لفظوں سے نہ کھیلیں آپ. نہیں میں نہیں کھیل رہا. لفظوں سے نہ کھیلیں, لفظ پکڑے نا, کبھی میں آپ کے لفظ بھی پکڑ سکتی. پکڑیں یہ تو ابھی علیم ملک کو پکڑنا چاہیے. اچھا انہوں نے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کیا, بڑے نیک انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. چلیں خیر علیم تھینک یو سو مچ. اچھا جی لفظوں کے کھیل میں جی پاکستان, یہ خاص طور پہ اشفاق کی اگر ہم بات کریں تو وہ لفظ پکڑنے کے بڑے ماہر ہیں, لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں حماد ہادی خان کی. انہوں نے امریکہ میں جاری ورلڈ اسکریبل چیمپئن شپ کی ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیت کا جو ہے انہوں نے اعزاز حاصل کیا ہے. 24 میں سے 21 گیم اپنے نام کیے, اور یہ حماد کا تیسرا ورلڈ ٹائٹل ہے, جبکہ سنگاپور کے جرمی کھوپدو دوسری, امریکہ کے اسٹیفن کاس تیسرے نمبر پر ہے. چلیں جی زبردست. اس سے ویسے کتنی آپ کے دماغ کی کتنی وہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اشفاق ہمیں یہاں پہ نا اسکریبل لا کے رکھنا چاہیے, اور ہم بریک میں نا یہ کر سکتے ہیں. ہماری ووکیبلری کتنی ہماری ووکیبلری بڑھے گی اور ہمارا دماغ بہت تیزی سے کام کرے گا. یہ کر سکتے ہیں جی, بالکل کرنا چاہیے. کل سے جی میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں. نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے. نہیں ویسے یہ کہیں سے لانا چاہیے, یہ لے کر آتے ہیں. اور ہم لوگوں کو بھی بتاتے رہیں گے نا وقتاً فوقتاً. دیکھیں نیا ورڈ ہم, اور خاص طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں یار, مطلب آپ دیکھیے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اس سے متعلق, تو وہ بھی بڑا زبردست ہوگا کہ, اور بچوں کو اگر آپ پارٹیسپیٹ کرائیں نا چھوٹے چھوٹے گیمز میں, یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس سے آپ کی ذہانت بڑھتی ہے, آپ کی نالج بڑھتی ہے, آپ کی وکیب میں اضافہ ہوتا ہے, وکیبلری آپ کی بڑھتی ہے. تو اچھا جی ایک اور خبر ہے, وہ بھی بتائیں ذرا ناظرین کو کہ صادق آباد کے چک 196 کے قریب نہر میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے, اللہ رحم فرمائے. اور اس سے کپاس اور چاول کی فصل متاثر ہوئی ہے, کیونکہ جو اراضی تھی وہ زیر آب آ گئی ہے. یہ بڑا نقصان ہوا ہے جی صادق آباد کے علاقے میں. یہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر کے قریب کا علاقہ ہے, اور یہاں پر نہر میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. اب امید ہے کہ اس کو فل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک تو پانی ضائع ہوا, یہ بھی نقصان, پھر دوسرا اراضی زیر آب آ گئی. چلیں جی تو ہم کوشش کریں گے, میں کوشش کروں گی ہم کہیں سے اسکریبل مجھے مل جائے, اور پھر اس کے جو سارے ورڈز ہیں وہ ہم بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, میننگ بھی شیئر کریں گے. یہ وعدہ رہا. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.